अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द न्यूज़ रूम। नाज़रीन, न्यूज़ रूम में आज हम बात करेंगे लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने से मुतालिक जो केस है उसकी समाअत हुई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसमें क्या मौक़िफ़ रहा है, इस पे बात करेंगे। इसके साथ साथ इंतखाबी मुहिम के हवाले से बात होगी। सियासी माहौल गर्म है, गो के मुल्क का पारा जो है वो इस वक्त काफ़ी नीचे आया हुआ है, शदीद सर्दी है, लेकिन ऐसे में सियासी गहमा गहमी अरूज पे है और तमाम ही जमातें इस वक्त जो इंतखाबात हैं उनकी तैयारियों में मसरूफ़ हैं। तो इस सब पे हम आज के न्यूज़ रूम में बात करेंगे। यकीनी तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इस सिलसिले में मानसेरा से अपनी इलेक्शन कैंपेन शुरू करने का ऐलान किया है, तैयारियां की जा रही हैं। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा यह है कि उन्हें कॉर्नर मीटिंग तक करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है और लेवल प्लेइंग फील्ड के फिर जो दावे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से या फिर निगरान हुकूमतों की तरफ से, वो फिर दावे सिर्फ और सिर्फ दावे ही हैं, उनमें हकीकत कोई नहीं है। सदारती रेफरेंस जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कत्ल से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उसकी भी समाअत हुई। गो कि अब इसे इलेक्शन के बाद यानी फरवरी के किसी आप कह लीजिए हफ्ते में स्केड्यूल किया जाएगा। तो इस तरह से ये इंतहाई आम नौयत के मामला हैं। लेकिन आज के दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला था उसको सुना गया है और साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो इलेक्शन कमीशन पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी उसको एंटरटेन किया गया है। क्या मामलात रहे, वहीं साथ ही साथ ये सारा सिलसिला जहाँ से शुरू हुआ यानी जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट था 9 मई से मुताल्लिक कुछ नए शवाहिद, कुछ नई वीडियो सामने आ रही हैं जिसमें रावलपिंडी के एक हस्पताल में कुछ शरपसंद अनासर दाखिल हुए। उन्होंने हस्पताल में मौजूद जो आलात थे, मशीनरी थी, उससे नुकसान पहुंचाया। शहदा की तस्वीरों की यहाँ भी बेहुरमती हुई। तो किस तरह से ये नए शवाहिद जो हैं वो अपना किरदार अदा कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन को फर्दर एडवांस करने में, ये भी एक अहम पहलू है। और जब हम इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो एक और इंतहाई आम नौयत का मामला है, वो है फैज़ाबाद धरना केस। और उस वक्त के जो RPO हैं रावलपिंडी, उन्होंने अपना बयान कमीशन के सामने रिकॉर्ड करवा दिया है और वज़ीर दिफ़ा जो उस वक्त के थे ख्वाजा आसिफ साहब, जो मुस्तकिल वज़ीर दिफ़ा होते हैं मुस्लिम लीग नून की काबीना के, वो अलबत्ता नासाज़ी तबीयत के बाइस पेश नहीं हो सके हैं। फैज़ाबाद धरना कमीशन के सामने 21 जनवरी की डेडलाइन है, इसने अदालत को अपनी रिपोर्ट पेश करनी है, फाइंडिंग्स बतानी है। तो ये मामला वक्त के साथ साथ इंटरेस्टिंग होता चला जा रहा है। लेकिन सबसे पहले यकीनी तौर पर इस इंतखाबी मौसम में लेवल प्लेइंग फील्ड का वो तकाजा जो तमाम सियासी जमातें कर रही हैं, बशमूल मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और ख़ुद तहरीक इंसाफ इस मामले को अदालत तक ले जा चुकी है। इस मामले पर समाअत हुई। आज के दिन भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि हम ROs को ये नहीं कह सकते कि किसी के कागजात मुस्तरद न करें। आपने दरख्वास्त के जवाब में आई रिपोर्ट पढ़ी है, इलेक्शन कमीशन ने गलत बयानी की तो तहरीरी जवाब जमा करवाएं। आप यहाँ खड़े होकर रिपोर्ट मुस्तरद नहीं कर सकते। PTI के वकील लतीफ़ खोसा ने अपने दलाइल में कहा कि हमें अभी तक जलसा करने की इजाज़त नहीं मिली, दफ़ा 144 लगाकर हमारे खिलाफ कार्रवाई हो रही है। चीफ जस्टिस ने इस मौके पर रिमार्क्स दिए कि आप अपने दुखड़े ना रोएं बल्कि बताएं ये रिलीज चाहिए, दफ़ा 144 और MPO सबके लिए होगा। तो इस तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड का जो तकाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लेकर गई है, उसमें किस तरह से मुख्तलिफ सवालात के ज़रिए ये लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने की कोशिश की जा रही है, ये मामला आपके सामने है। और दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस केस की भी समाअत हुई है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने केस की समाअत की है और सुप्रीम कोर्ट ने आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवा दिया है। हुक्मनामे में कहा गया है कि ख्वाजा हारिस के वालिद वादामाफ गवाह मसूद महमूद के वकील थे। रज़ा रब्बानी ने ख्वाजा हारिस के अदालती मौवन होने पर एतराज़ उठा दिया है। ख्वाजा हारिस ने खुद को बतौर अदालती मौवन मुकदमे से अलग कर दिया है और केस की समाअत फरवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी हो गई है। तो फरवरी के तीसरे हफ्ते में इसकी समाअत होने जा रही है। इसी हवाले से हम तफसीलात जान लेते हैं। शबिया नकवी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जान लेते हैं। शबिया, बताइएगा आज सुप्रीम कोर्ट में जो 2 अहम केसेस थे इसकी समाअत हुई है। सबसे पहले आप बताइएगा लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से जो समाअत हुई है उसमें क्या कहा गया है? जी बिल्कुल, लेवल प्लेइंग फील्ड की अगर हम बात करें तो उसकी समाअत जब हुई थी, रुकनी बेंच ने उसकी समाअत की और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं लतीफ़ खोसा, वो जब आए तो उन्होंने यही कहा कि जो बार बार उनकी यही कहना था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो बाकी जो सियासी जमातें हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनके साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। जिस पर जो चीफ जस्टिस है उन्होंने ये कहा कि जो इलेक्शन कमीशन है उसकी तरफ से भी एक रिपोर्ट
रिपोर्ट जमा करवाई गई है, जबकि पंजाब के जो है वहाँ से भी एक रिपोर्ट जमा करवाई गई है। तो आपने वो रिपोर्ट पढ़ी है, आपको क्या लगता है कि इतनी बड़ी रिपोर्ट में क्या इतराज़ात हैं? आप तहरीरी तौर पर लिखें और जमा करवाएं, जिस पर जो लतीफ़ खोसा हैं उन्होंने यही कहा कि हमारे जो फ्रंट लाइन अरकान हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनको कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जा रहे हैं। इसके साथ उन्होंने शाह महमूद कुरैशी का भी हवाला दिया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आरोज़ को ये नहीं कह सकते कि आप सब के जो उम्मीदवार हैं तहरीक इंसाफ के, उन सब के कागजात जो मंजूर करें। इसके साथ उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक PTI के जो उम्मीदवार हैं उनके 76.18% जो कागजात नामजदगी मंजूर हुए हैं। इसके साथ आप ये कह रहे हैं कि ट्रिब्यूनल ने भी आपके कागजात उम्मीदवारों के मंजूर किए हैं, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि सबके मुस्तरद हो रहे हैं? क्या आप इलेक्शन नहीं चाहते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, हम इलेक्शन 100% चाहते हैं। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप हाँ और ना में जवाब दें कि अगर आप इलेक्शन चाहते हैं तो फिर आप इतराज़ात बताएं। इसके साथ ये भी कहा गया कि हम आरोज़ को नहीं कह सकते कि आपने ये जो कागजात हैं वो मुस्तरद क्यों किए। जी बिल्कुल, क्योंकि दौरान समाअत बार बार जो तहरीक इंसाफ के वकील थे उनका यही कहना था कि उनके उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जा रहे हैं। और उसके साथ भी जब उन्होंने नाम भी लेना शुरू किया जैसे शाह महमूद कुरैशी का, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आरोज़ को ये ऑर्डर्स नहीं दे सकते कि वो सबके कागजात मंजूर करें। जाहिर है उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ताहम हम इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि इलेक्शन जो है, इलेक्शन का प्रोसेस जो है वो बगैर किसी तातुल के चले। और अगर आपको कोई एतराज़ात हैं जो कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी रिपोर्ट जमा करवाई गई है, तो आप उन एतराज़ात को तहरीरी शक्ल में जमा करा सकते हैं। इसके साथ उन्होंने ये भी पूछा कि आप किस पार्टी के उम्मीदवार हैं, जिस पर लतीफ़ खोसा ने कहा कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार हूँ। तो चीफ जस्टिस ने लाइटर मोड में पूछा कि आपने पीपल्स पार्टी छोड़ दी, और उस पर उन्होंने कहा कि बहुत देर होगी, मैं पीपल्स पार्टी छोड़ चुका हूं। ताहम केस की समाअत जो है वो पीर तक मुलतवी कर दी गई है। और इसके साथ ये भी यकीनी चीज़ बनाया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग जो फील्ड है वो मिल रही है, लेकिन जो उनके एतराज़ात हैं अगर तो वो भी मौजूद हैं, उनसे हम जान लेते हैं। शबिया बताइएगा, आज सुप्रीम कोर्ट में जो 2 अहम केसेस थे इसकी समाअत हुई है। सबसे पहले आप बताइएगा लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से जो समाअत हुई है उसमें क्या कहा गया है? जी बिल्कुल, लेवल प्लेइंग फील्ड की अगर हम बात करें तो उसकी समाअत जब हुई थी, रुकनी बेंच ने उसकी समाअत की। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं लतीफ़ खोसा, वो जब आए तो उन्होंने यही कहा कि जो बार बार उनकी यही कहना था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो बाकी जो सियासी जमातें हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनके साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। जिस पर जो चीफ जस्टिस है उन्होंने यही कहा कि जो इलेक्शन कमीशन है उसकी तरफ से भी एक रिपोर्ट जमा करवाई गई है, जबकि पंजाब के जो है वहाँ से भी एक रिपोर्ट जमा करवाई गई है। तो आपने वो रिपोर्ट पढ़ी है, आपको क्या लगता है कि इतनी बड़ी रिपोर्ट में क्या इतराज़ात हैं? आप तहरीरी तौर पर लिखें और जमा करवाएं, जिस पर जो लतीफ़ खोसा हैं उन्होंने यही कहा कि हमारे जो फ्रंट लाइन अरकान हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनको कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जा रहे हैं। इसके साथ उन्होंने शाह महमूद कुरैशी का भी हवाला दिया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आरोज़ को ये नहीं कह सकते कि आप सब के जो उम्मीदवार हैं तहरीक इंसाफ के, उन सब के कागजात जो मंजूर करें। इसके साथ उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक PTI के जो उम्मीदवार हैं उनके 76.18% जो कागजात नामजदगी मंजूर हुए हैं। इसके साथ आप ये कह रहे हैं कि ट्रिब्यूनल ने भी आपके कागजात उम्मीदवारों के मंजूर किए हैं, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि सबके मुस्तरद हो रहे हैं? क्या आप इलेक्शन नहीं चाहते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, हम इलेक्शन 100% चाहते हैं। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप हाँ और ना में जवाब दें कि अगर आप इलेक्शन चाहते हैं तो फिर आप इतराज़ात बताएं। इसके साथ ये भी कहा गया कि हम आरोज़ को नहीं कह सकते कि आपने ये जो कागजात हैं वो मुस्तरद क्यों किए। जी बिल्कुल, क्योंकि दौरान समाअत बार बार जो तहरीक इंसाफ के वकील थे उनका यही कहना था कि उनके उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जा रहे हैं। और उसके साथ भी जब उन्होंने नाम भी लेना शुरू किया जैसे शाह महमूद कुरैशी का, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आरोज़ को ये ऑर्डर्स नहीं दे सकते कि वो सबके कागजात मंजूर करें। जाहिर है उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ताहम हम इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि इलेक्शन जो है, इलेक्शन का प्रोसेस जो है वो बगैर किसी तातुल के चले। और अगर आपको कोई एतराज़ात हैं जो कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी रिपोर्ट जमा करवाई गई है, तो आप उन एतराज़ात को तहरीरी शक्ल में जमा करा सकते हैं। इसके साथ उन्होंने ये भी पूछा कि आप किस पार्टी के उम्मीदवार हैं, जिस पर लतीफ़ खोसा ने कहा कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार हूँ। तो चीफ जस्टिस
जस्टिस ने लाइटर मोड में पूछा कि आपने पीपल्स पार्टी छोड़ दी, और उस पर उन्होंने कहा कि बहुत देर होगी, मैं पीपल्स पार्टी छोड़ चुका हूं। ताहम केस की समाअत जो है वो पीर तक मुलतवी कर दी गई है, और इसके साथ ये भी यकीनी चीज़ बनाया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग जो फील्ड है वो मिल रही है, लेकिन जो उनके एतराज़ात हैं अगर तो वो भी उसको तहरीरी शक्ल में जमा करवा सकते हैं। हो चुकी है शबीना नकवी। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में एक और अहम केस जिसकी समाअत हुई है जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से, उस हवाले से भी बताएगा कि आज दौरान समाअत क्या कुछ हुआ। जी बिल्कुल, जब समाअत शुरू हुई तो 9 रुकनी बेंच ने इस समाअत को सुना और रज़ा रब्बानी रोस्टरम पर आए तो इस पे जो चीफ जस्टिस है उन्होंने पूछा कि आप अदालती मुआविन हैं, जिस पर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं बख्तावर और आसफा भुट्टो का वकील हूं, और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैंने इसके लिए दरख्वास्त जमा करा दी है, जिस पर कहा गया कि अदालत उस दरख्वास्त को देख लेगी। ताहम दौरान समाअत हमने यही देखा कि जो एक साबिक जज हैं उनके इंटरव्यू का हवाला भी दिया गया और कहा गया कि जस्टिस नसीम हसन शाह ने अपने दौरान इंटरव्यू कहा था कि वो प्रेशर में आए थे, तो उन्होंने ये फैसला किया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने जो मुतल्लिका इदारा है उनसे उनकी इंटरव्यू की वीडियो मंगवाई है और अब उस इंटरव्यू को सुना जाए। अदालत में उनका इंटरव्यू चलाया भी गया। ताहम उसके बाद अदालती वक्त को सामने रखते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि जो मुतल्लिका हिस्सा है जिसमें उन्होंने ये कहा है वो सुनाया जाए, जिस पर जो फारूक एचनाई के उन्होंने कहा कि वो हिस्सा मेरे पास USB में है और मैं उसको वो सुनवा सकता हूँ। ताहम अदालत ने जब पूरी प्रोसीडिंग हुई और उसके बाद अदालत ने ये कहा कि हम ये केस जो है इसको इंतखाबात के बाद सुन लेते हैं, जिस पर फारूक नाइक ने कहा कि नहीं, मुझे हिदायत है कि इस केस को जल्द अज जल्द सुना जाए। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि पहले भी 2 इलेक्शन गुजर चुके हैं, एक इलेक्शन और सही, और केस की समाअत जो है वो फरवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। ठीक है, फरवरी के तीसरे हफ्ते तक इस समाअत को मुलतवी कर दिया गया है। शबीना नकवी, बहुत शुक्रिया, आप हमें दोनों केसेस के हवाले से बता रही थी, और हमने देखा कि जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस केस है उसकी समाअत फरवरी तक मुलतवी कर दी गई है। कहा गया है कि इंतखाबात के बाद इस केस को देखा जाएगा। तो शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रही थी अदालती कार्रवाइयों से मुतल्लिक। और आगे बढ़ते हैं, कुछ और केसेस की हम बात कर लेते हैं। बानी चेयरमैन PTI की साइफर केस में ज़मानती मचलके भी जमा करवा दिए गए हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत ने बानी PTI के रूपकार रिहाई जारी कर दिए हैं, और साइफर केस में बानी PTI की ज़मानत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मंजूर की थी, उनकी भी और शाह महमूद कुरैशी की भी। बानी PTI के वकील खालिद यूसुफ चौधरी ने ये मचकले जमा करवा दिए हैं, ये मचलके जमा करवा दिए गए हैं, और बानी PTI तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केसेस में अलबत्ता जुडिशल रिमांड पर होने के बायस रिहा नहीं हो सकेंगे। ये कानूनी पेचीदगियाँ हैं। अलबत्ता एक केस में जो उनकी ज़मानत के अहकामात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिए थे, वहाँ से ये अहकामात जारी होने के बाद अब मचलके जमा करवा दिए गए हैं, और साथ ही साथ जो खुसूसी अदालत है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की, उसने बानी PTI के रूपकार जारी कर दिए हैं। अलबत्ता उनकी रिहाई इसलिए मुमकिन नहीं है कि वो 2 केसेस में उनकी गिरफ़्तारी डाली जा चुकी है। ऑलरेडी पहले से ही गिरफ़्तार थे, ज़मानत के हो जाने से भी पहले। एक केस है तोशाखाना का, और एक केस है 190 मिलियन पाउंड अलकादिर ट्रस्ट करप्शन केस के नाम से भी इस केस का हवाला दिया जाता है। तो ये दोनों नैब के मामलात हैं, तोशाखाना भी और ये अलकादिर ट्रस्ट करप्शन केस भी। इन दोनों केसेस में उनकी गिरफ़्तारी है, इसलिए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत के जो रूपकार जारी हुए हैं, इस वजह से उनकी रिहाई मुमकिन नहीं है। आदिल सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं, तफसील जानने की कोशिश करते हैं। आदिल, कहिएगा सूरत हाल क्या है इस वक्त? ये मचलके जमा करवाए गए, मचलके जमा करवाने में ताख़ीर हुई, या मजमूई तौर पर कुछ मामलात इस तरह के थे कि हर तरफ से ही डिले था? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात आ जाने के बाद शाह महमूद कुरैशी की जो रिहाई थी, हमने उसे एग्जीक्यूट होते हुए देखा। फिर फौरी तौर पर 9 मई के जो मुकदमात थे उनमें उनकी गिरफ़्तारी डाल दी गई, और इस तरह से एक केस के बाद दूसरा केस, और एक ख़ास तौर पर इन दिनों ये देखा जा रहा है कि एक केस से रिहाई हो जाने की सूरत में फौरी तौर पर जो दूसरा केस है उसमें गिरफ़्तारी डाल दी जाती है। और चेयरमैन PTI के केस में या बानी PTI के केस में ये मामला मुख्तलिफ है। एक तरफ उन पर यह ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मामला चल रहा था, साइफर केस है, तो दूसरी तरफ उनकी तोशाखाना से जो घड़ियाँ और दीगर तहाइफ उन्होंने ली और फिर उनको अपने रिटर्न्स में और कागजात में शो नहीं करवाया, उस केस में गिरफ़्तारी डाल दी गई। फिर तीसरा केस उनका अलकादिर ट्रस्ट करप्शन का है। खैर, मामला क्या है? आदिल सईद अब्बासी ने हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे बात कर लेते हैं। आदिल, कहिएगा, मजमूई तौर पर ताख़ीर दर ताख़ीर होती रही, इसमें आज मचलके बिल आखिर जमा करवा दिए गए, सूरत हाल है क्या? रिहाई तो मुमकिन नहीं है, लेकिन यकीनी तौर पर जो सूरत हाल है ठीक है।
عادل میں آپ کی طرف آتا ہوں، لیکن اس وقت ایک اہم خبر آ رہی ہے، سپریم کورٹ کا کورٹ روم نمبر 1 کھول دیا گیا ہے. سپریم کورٹ کا کورٹ روم نمبر 1 اس وقت کھول دیا گیا ہے. تازہ ترین اپڈیٹ آ رہی ہے کہ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت جو تاحیات نااہلی کا معاملہ ہے اس کا فیصلہ کچھ دیر بعد سنا دیا جائے گا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے تاحیات نااہلی کیس کا فیصلہ 5 جنوری کو محفوظ کر لیا تھا اور 7 رکنی بینچ اس سارے معاملے کو سن رہا ہے. اور چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں یہ 7 رکنی بینچ ہے جس نے اس معاملے کی سماعت کی. اس سے پہلے جو بینچ تھا، کیونکہ وہ 5 رکنی بینچ تھا جس نے 62(1)(f) کی تشریح کی تھی، تو یقینی طور پر اس سے بڑا بینچ اس سارے معاملے کو اس وقت سن رہا ہے. اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا کورٹ روم نمبر 1 یعنی چیف جسٹس آف پاکستان کا یہ کمرہ ہے، یہ ان کی عدالت ہے کہ جہاں پر آپ دیکھتے ہیں عموماً جو براہ راست نشریات ہوتی ہے وہ بھی اسی کورٹ روم نمبر 1 سے ہو رہی ہوتی ہے، جس میں چیف جسٹس آف پاکستان اور دیگر جو موجود ججز ہیں وہ موجود ہوتے ہیں. یہ کورٹ روم نمبر 1 اس وقت کھل چکا ہے. شام کے 5:15 ہو رہے ہیں اور کورٹ روم نمبر 1 میں بتایا جا رہا ہے کہ اب سے کچھ دیر بعد جو 7 رکنی بینچ ہے وہ اپنا 5 جنوری 2024 کا جو فیصلہ ہے 62(1)(f) کے تحت ہونے والی نااہلی تاحیات ہے یا پھر مقننہ نے جو قانون سازی کی، یعنی پارلیمنٹ نے جو قانون سازی کی الیکشن ایکٹ میں، وہ قانون سازی جس کے ذریعے 5 سال کی مدت کا تعین کر دیا گیا ہے، وہ 5 سالہ مدت جو ہے وہ ماضی سے بھی لاگو ہوگی. اور سپریم کورٹ کی جو اپنی تشریح ہے 62(1)(f) کی 5 رکنی بینچ کی، ماضی کا فیصلہ جس کے ذریعے میاں محمد نواز شریف تاحیات نااہل قرار پائے تھے، کیا وہ تاحیات نااہل ہیں یا پھر اس تشریح کو، اس فیصلے کو یہ 7 رکنی جو لارجر بینچ ہے یہ انڈو کر دے گا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سلسلے میں جو الیکشن ایکٹ کی ترامیم ہوئی ہیں وہ قابل قبول ہوں گی، ان کا ماضی سے اطلاق ہوگا. شبیہ ہمارے ساتھ ہیں. شبیہ بتائیے، کورٹ روم نمبر 1 کھل چکا ہے، کیا اپڈیٹس ہیں؟ 62(1)(f) کا فیصلہ آ رہا ہے. سپریم کورٹ میں جو حیات نااہلی کیس ہے اس کا فیصلہ سے تھوڑی ہی دیر میں سپریم کورٹ میں سنایا جائے گا. کمرہ نمبر عدالت 1 جو ہے اس کو کھول دیا گیا ہے اور جو کمرہ نمبر عدالت کا عملہ ہے وہ بھی کورٹ روم میں پہنچ گیا ہے اور سپریم کورٹ کی جانب سے یہ اوپن کورٹ میں یہ فیصلہ سنایا جائے گا. 62(1)(f) کی تشریح کی کیس میں تمام فریقین کے دلائل مکمل ہونے کے بعد 5 جنوری کو یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اور اس کے ساتھ ہی کہا تھا کہ یہ شارٹ فیصلہ جو ہے جلد ہی سنایا جائے گا. تاہم ہم نے تب بھی کہا تھا کہ یہ فیصلہ پیر کے روز ایکسپیکٹڈ ہے اور آج کیونکہ پیر ہی ہے تو آج کے روز جو ہے یہ فیصلہ سنایا جا رہا ہے. جی ٹھیک ہے، آج کے روز یہ فیصلہ سنایا جا رہا ہے. کیا ایکسپیکٹیشن ہے اب سے کتنی دیر بعد یہ بینچ اسمبل ہوگا اور کب یہ کارروائی شروع ہوگی، کچھ اندازہ ہے؟ جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ کورٹ روم 1 جو ہے کیونکہ آج پورا دن وہاں پہ پروسیڈنگ تھی اور لیکن اب سے تھوڑی دیر پہلے اس کو کھول لیا گیا ہے اور تمام جو عملہ ہے کورٹ روم کا وہ کورٹ روم میں پہنچ چکا ہے. اب اس کے بعد جو لوگ بھی جو ہے وہاں پہ آنا شروع ہو گئے ہیں، تاہم جتنے بھی فریقین ہیں وہ بھی یہاں پر آئیں گے اور اس کے بعد جو بینچ ہے وہ جب یہاں پہ آئے گا تو اس کے بعد ہی کورٹ روم نمبر 1 کھل چکا ہے. 7 رکنی بینچ ہے جس نے 5 جنوری 2024 کو یعنی جمعے کے روز یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا. اب سے کچھ دیر بعد یہ فیصلہ سنایا جائے گا اور یہ براہ راست نشریات ہوگی. شبیہ نقوی ہمیں اپڈیٹ کریں تھی. شبیہ آپ کا بہت شکریہ. 2024 یعنی جمعے کے دن ویکینڈ پہ یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا کہ 62(1)(f) کے تحت ہونے والی جو نااہلی ہے، یعنی بیسیکلی بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر جو بلیک ڈکشنری کے ذریعے معاملہ شروع ہوا تھا، 62(1)(f) کے تحت وہ نااہلی تاحیات ہے یا نہیں ہے. کیونکہ تاحیات نااہلی کا فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا اپنا فیصلہ ہے. 5 رکنی بینچ نے کھوسا صاحب کی سربراہی میں یہ فیصلہ سنایا تھا کہ یہ نااہلی تاحیات ہے. لیکن اس وقت یہ بینچ کیا فیصلہ دے رہا ہے، سنیے. To that extent is set aside. Civil 84/2018, which has impugned the order of the Lahore High Court dated 11 July 2018, passed in writ petition number 222868/2018, whereby the respondents' nomination papers were ordered to be accepted and the returning officer was directed to include his name, Fazil Mahmood, in the list of eligible candidates is dismissed. Civil Appeal number 880/2015, which has impugned the judgment of the Election Tribunal Multan, Punjab, dated 21st August 2015, whereby the election of the appellant Chaudhry Mohammad Arif Hussain as returned candidate in respect of general elections held on 11 May 2013 was declared as void, and the Election Commission of Pakistan was directed to hold fresh elections which were held and the term of the said assemblies has expired, is disposed of as having become infructuous. Civil Appeal number 1946/2023, which has impugned the order of the High Court of Sindh dated
19 October 2023 passed in Constitution Petition number 1082 of 2023, whereby the appellant's prayer for declaring him to be eligible to contest the upcoming elections was disposed of with the observation that the same would be decided at the appropriate stage if his nomination papers were rejected, is disposed of in view of the above declarations, and civil petition for leave to appeal number 26802023 is converted into an appeal and allowed to the extent of the appellant's disqualifications to contest elections on the ground stated in the impugned order of the Lahore High Court dated 4th May 2023, passed in writ petition number 27043/2023, which to that extent is set aside. Learned Sayyid Ali Imran, the Secretary of the Supreme Court Bar Association, stated that the Supreme Court Bar Association sought to withdraw Civil Miscellaneous Appeal number 22 of 2022 and Constitution petition filed in 2022, which was under objection and not numbered. Therefore, the said appeal and petition are dismissed as withdrawn. Civil Appeals number 981 and 985, 2018, Civil Miscellaneous Appeal number 135/2022 in civil CP number nil of 2022 and Constitution petition number 40 of 2022 are delisted, which shall be posted for hearing separately before appropriate benches. And now I'll read the order of Justice, Mr. Justice Yahya Afridi. With profound respect, I disagree for reasons to be followed. The extent of lack of qualification of a member of the Parliament as envisaged under Article 62(1)(f) of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan 1973 is neither lifelong nor permanent, and the same shall remain effective only during the period the declaration so made by a court of law remains in force. Therefore, the conclusion so drawn by this court in Samiullah Baloch versus Abdul Karim Naushirwani is legally valid, hence affirmed. So this we are announcing today. Date is 8 January. I am grateful to my colleagues and to yourself and to the learned amicus who at very short notice provided invaluable assistance to this court. Thank you everyone. And please upload this on the website. So correction kar lete hain, usi tarah fir haath se upload ho jayega. Okay. Chale. सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली को कलअदम करार दे दिया है। फैसला 6 के तनासुब से सुना दिया गया है। वो फैसला जो 5 जनवरी को महफूज किया गया था और 7 रुकनी बेंच ने यह फैसला महफूज किया था, यह फैसला सुनाया गया है और सियासतदानों की नाअहली ताहयात नहीं होगी, ये फैसला दे दिया गया है। ताहयात नाअहली को कलअदम करार दे दिया गया है। 6 के तनासुब से यह फैसला सुनाया गया है। 5 साल तक की नाअहली बरकरार रहेगी, ये फैसला किया गया है। इलेक्शन लड़ना शहरियों का बुनियादी हक है, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से यह भी कहा गया है और सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली को कलअदम करार दिया है। 5 साल तक की नाअहली बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वो फैसला जो महफूज किया गया था वो फैसला सुना दिया गया है। 6-1 के तनासुब से यह फैसला सुनाया गया है। 7 रुकनी बेंच जिसने 5 जनवरी को यह फैसला महफूज किया था और कहा गया था कि जल्द ही यह फैसला सुनाया जाएगा, तो यह फैसला सुनाया गया है। ताहयात नाअहली को कलअदम करार दे दिया गया है। नवाज शरीफ और जहांगीर खान तरीन की नाअहली इसके साथ ही खत्म हो गई है। कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर खान तरीन दोनों की नाअहली जो कि ताहयात नाअहली करार पाई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी बेंच के जरिए, उससे आज 7 रुकनी बेंच ने 6-1 के तनासुब से कलअदम करार दे दिया है। अलबत्ता 5 साल की जो मुद्दत इलेक्शन एक्ट में तरमीम के जरिए वज़ा की गई है, उसे ही प्रिंसिपल सेट किया गया है, उसे ही स्टैंडर्ड सेट किया गया है और इस तरह से अब 62(1)(f) के तहत यानी वो सदाकत और अमानत वाली जो शर्त है, सादिक और अमीन वाली, उसके ज़रिए जो नाअहली होगी, अगर कोई शख्स कोर्ट ऑफ लॉ के ज़रिए सादिक और अमीन करार नहीं पाता तो उसके बाद उसकी नाअहली सिर्फ़ और सिर्फ 5 साल की होगी, ना कि ताहयात नाअहली जो कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के केस में हुआ, जो कि जहांगीर खान तरीन के केस में हुआ। इस तरह से 62(1)(f) के तहत होने वाली
جو نااہلی ہے اس کی مدت پارلیمنٹ نے طے کی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو قوانین ہیں الیکشن ایکٹ کی صورت اس میں اس کو طے کیا گیا، اس میں امینڈمنٹس کی گئیں، ترامیم کی گئیں اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی بالآخر 62(1)(f) کے لیے جو پارلیمنٹ کا مقرر کردہ معیار تھا اسے برقرار رکھا ہے، اسے قبول کیا ہے، کیونکہ اس سلسلے میں کنٹرڈکشن یہ تھی کہ ایک 5 رکنی بینچ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جسٹس کھوسا کی سربراہی میں یہ طے کر چکا تھا کہ 62(1)(f) کے تحت ہونے والی نااہلی تا حیات نااہلی ہوگی، کیونکہ 62 میں باقی تمام جگہوں پر یہ موجود ہے کہ نااہلی کی مدت کیا ہوگی، لیکن 62(1)(f) میں اس مدت کا تعین نہیں تھا، اس لیے کورٹ آف لاء کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، سپریم کورٹ کے ذریعے اس کی تشریح ہوئی اور وہاں سے تا حیات نااہلی کی مدت جو ہے وہ انٹروڈیوس ہوئی۔ اب بالآخر سپریم کورٹ کے 7 رکنی بینچ نے اسے کالعدم قرار دے دیا ہے۔ 6 کے تناسب سے یہ فیصلہ سنایا گیا ہے، اس فیصلے کی تفصیلات جان لیتے ہیں۔ شبیہ نقوی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شبیہ بتائیے گا، تا حیات نااہلی کالعدم قرار پائی ہے؟ جی بالکل، سپریم کورٹ نے جو ہے تا حیات نااہلی کیس کا فیصلہ جو ہے وہ جو محفوظ فیصلہ 5 جنوری کو کیا گیا تھا وہ ابھی سنایا ہے، اور اس میں جو 6-1 کے تناسب سے فیصلہ سامنے آیا ہے جس میں تا حیات نااہلی کو کالعدم قرار دیا گیا، اور جسٹس یحییٰ جو ہیں انہوں نے اس سے اختلاف کیا ہے، جبکہ باقی جو 6 ججز ہیں انہوں نے اس کے حق میں فیصلہ دیا ہے، اور اس فیصلے سے اب جتنے بھی تا حیات نااہل سیاستدان ہیں وہ ان کی نااہلی ختم ہو چکی ہے۔ اور ہم نے دیکھا تھا کہ دوران سماعت یہ بار بار یہی کہا گیا تھا کہ 62(1)(f) کے تحت جو ہے تا حیات نااہلی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، صرف ایک 5 سال کی مدت ہے جو ایک الیکشن سے دوسرے الیکشن تک کا جو دورانیہ ہے اس میں نااہلی ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ 73 کے جو آئین ہے اس کا بھی حوالہ دیا گیا تھا کہ جب اس کو جن لوگوں نے بنایا وہ دانش مند تھے اور انہوں نے اگر کچھ چیزیں پر خاموش تھے تو اس کی کوئی وجوہات تھی، تاہم اس فیصلے کی تفصیل کے لیے آپ کی طرف آتے ہیں۔ راجہ عامر عباس صاحب نے ہمیں جوائن کیا، ماہر قانون ہے، بہت شکریہ راجہ صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ یقینی طور پر پریکٹس اینڈ پروسیجر کے معاملات کو اگر دیکھا جائے تو یہ بڑا واضح تھا کہ پارلیمنٹ کی گئی جو قانون سازی ہے وہ ایک سٹینڈرڈ سیٹ ہوگا، اور آج کے دن یہ ثابت بھی ہوا کہ سپریم کورٹ نے پھر اسے ہی ایک ایگزامپل کے طور پر لیا اور اب 5 رکنی بینچ کا فیصلہ آج کالعدم ہو گیا۔ بالکل، تھوڑا ابہام جو تھا کہ جی یہ جو 5 ممبر کا فیصلہ ہے اس کے ہوتے ہوئے کیا یہ جو الیکشن ایکٹ کا 2017 میں امینڈمنٹ آئی تھی کیا اس سے ہم سپریم کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی اور سپریم کورٹ کے فیصلے کی انٹرپریٹیشن کر سکتے ہیں؟ تو اس میں جیسے آپ نے کہا کہ جی سپریم کورٹ رولز اینڈ پروسیجر کی ججمنٹ آنے کے بعد جس میں انہوں نے کہا کہ جی پارلیمنٹ کو اختیار ہے وہ ریگولیٹ کر سکتے ہیں، تو یہ جو نااہلی ہے اب اس کو ریگولیٹ کیا گیا ہے الیکشن ایکٹ 2017 کے ذریعے اور اس کی مدت 5 سال ہوگی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آلدو بیسیکلی تو یہ پارلیمنٹیرینز کا کام تھا کہ وہ خود آئین میں ایک امینڈمنٹ کر کے اس کی مدت دے دیتے، کیونکہ 62 کی باقی شکوں میں مدت کہیں 5 سال کی کہیں 2 سال کی موجود ہے، لیکن پھر بھی یہ جو ابہام تھا اس کو ختم کرنا آئی پرسنلی بلیو کہ یہ ایک اچھا فیصلہ ہے کہ یہ امینڈمنٹ جو کی ہے اس کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ کل کو کوئی دوسرا پارٹی آتی ہے وہ 5 سال سے 10 سال کر دیتی ہے یا کچھ اور کرتی ہے، تو اس چیز کو ریگولیٹ سپریم کورٹ کی اب ڈیٹیل ججمنٹ آئے تو کیسے ہوگا۔ بٹ اگین یہ جو تاحیات نااہلی تھی اس کو ختم کرنا بیسیکلی لائرز کی بھی یہ ڈیمانڈ تھی، اور یہ ایک ہارش قانون تھا کہ کسی سیاستدان کو خاص کر اس بات پہ نائل کر دینا کہ جی اس کے ایفیڈیوٹ صحیح نہیں یا اس نے جو کسی بینک اکاؤنٹ کا ذکر نہیں کیا اپنے الیکشن فارم میں بھرتے ہوئے تو اس کی سزا تو تاحیات ہے، لیکن اگر وہ کسی اور جرم میں ہے تو اس میں اس کو 5 سال کی نااہلی ہے۔ تو آئی تھنک اٹس اے بیلنسنگ ججمنٹ جو کہ اس نااہلی کے کانسیپٹ کو بیلنس کر دے گی کہ جی 5 سال کے لیے نااہلی ہے، آلدو نیب میں جو ابھی بھی نااہلی ہے وہ 10 سال کی ہے، لیکن وہ ایک اسپیشل قانون ہے۔ ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو 5 سال کی تھی نیب کی اس کو 10 سال کہا کہ جی نیب کا قانون یہ کہتا ہے۔ تو اصل پوائنٹ یہ ہے کہ سپریم کورٹ اس وقت جو قانون سازی ہو رہی ہے پارلیمنٹ میں اس کی اہمیت کو اجاگر کر رہی ہے کہ پارلیمنٹ جس کا کام قانون سازی ہے تو اگر وہ کوئی قانون بناتے ہیں اور وہ آئین سے متصادم نہیں ہے
تو اس کو پھر ہونا چاہیے. تو آئی تھنک اٹس گڈ فار آل دوست کی جی اگر آپ کی ڈگری جیلی ہے. بہت سے لوگ افتخار چودھری صاحب کے زمانے میں نااہل ہو گئے تھے کہ ان کی ڈگریز جیلی تھی, تو اب ان سب کو ریلیف ملے گا. تو الیکشن سے پہلے صرف یہ ہوگا کہ جی اس کی ٹائمنگ اس لیے ضروری تھی کہ جو لوگ اس کی وجہ سے اگر الیکشن نہیں لڑ پا رہے تھے ابھی لڑ لیں گے. لیکن الیکشنز کے لیے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں کہ جس پہ آپ سپریم کورٹ کے پاس میرے خیال پرسوں کے لیے فکس ہے کہ دیکھتے ہیں اس میں کیا فیصلہ آتا ہے کہ جیسے بلے کا نشان ہے اور اس قسم کے دیگر کیسز جو ہیں لیول پلینگ فیلڈ کے. یقینی طور پر. اچھا اس میں راجہ صاحب ایک چیز اور اہم ہے, بار بار سماعت کے دوران اس چیز کا حوالہ دیا گیا کہ صداقت اور امانت کا جو معیار ہے, صادق اور امین کا جو معیار ہے, یہ بہت بلند معیار ہے اور اس میں کیسے کوئی سوچ سکتا ہے کہ یہ ہو. تو یہ فلڈ گیٹ آپ سمجھتے ہیں کہ اس سماعت کے ذریعے جو بار بار ریمارکس دیے گئے, لائن آف کوشچننگ تھی, اس کے ذریعے مقننہ کوئی راستہ بھی دکھایا گیا کہ یہاں اس معیار کو بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے اور کرنا بھی چاہیے کیونکہ یہ بہت ہی بلند معیار ہے کسی بھی انسان کے لیے. دیکھیے بالکل صادق اور امین, اور پھر جو آپ نے کرائیٹیریا رکھا ہے کہ جی کوئی بھی چیز اگر الیکشن کی حد تک صرف آپ صادق, ابھی سپریم کورٹ میں یہ بھی بات ہوئی تھی کہ جب سپریم کورٹ کا جج بنتا ہے تو اس کی اہلیت کے لیے تو یہ آرٹیکل 62(1)(f) نہیں ہے. حالانکہ وہ میں سمجھتا ہوں ایک پارلیمنٹیرین سے زیادہ اہم سپریم کورٹ کے جج کی یا کسی بھی جج کی پوزیشن ہوتی ہے. کسی کو موت دے سکتے ہیں اور بہت سے امپورٹنٹ ایشوز ہوتے ہیں. تو اس کو صرف پارلیمنٹ کی حد تک رکھنا اور پھر یہ ڈکلیریشن دینا کہ جی یہ شخص اچھے کیریکٹر کا ہے یا یہ صادق ہے یا امین ہے, تو یہ ڈکلیریشن دینا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. تو اوور آل اٹس اے گڈ ججمنٹ آئی پرسنلی بلیو. جی راجہ عامر صاحب یہ بھی بتائے گا کہ جس طرح سے امینڈمنٹ کی جاتی ہے تو چیف جسٹس کی جانب سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جب موڈ میں ہوں تو اپنی مرضی سے امینڈ کر دیا جائے. اب یہ تاحیات نااہلی کا عدم قرار پائی ہے, تو کیا اس کو قانون کیا کہتا ہے کہ یہ کیا ایسے ہی رہے گا یا بعد میں اگر سرکمسٹانسز کچھ ڈفرینٹ ہوں گے تو اس میں پھر ترمیم ہو جائے گی؟ سپریم کورٹ کی ججمنٹ آ جائیے, لیکن انہوں نے سہارا تو اسی الیکشن ایکٹ 2017 کا لیا ہوگا اور تو سپریم کورٹ کے پاس اختیار نہیں کہ کوئی مدت اس کی فریم کرے. تو اگر یہاں پہ اس کی ایک پارلیمنٹ کو اگر اختیار ہے, اگر پی ڈی ایم کی حکومت نے قانون بنایا اور اس کے بعد کوئی ایسی حکومت آتی ہے جو اس سے بھی مضبوط ہے اور اگر وہ کوئی قانون سازی کرتی ہے, اور میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ آئین سے متصادم قانون نہیں ہے تو اس میں پھر 5 کے 10 سال بھی کیے جا سکتے ہیں, 5 کے 2 سال بھی کیے جا سکتے ہیں. تو یہ تو اب انہوں نے پارلیمنٹ پہ چھوڑ دیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس میں جہاں ہم ایک طرف قائد مسلم لیگ نون کی بات کر رہے ہیں یا ہم بات کر رہے ہیں جہانگیر خان ترین کی, وہیں ایک اور فریق جو اس وقت اڈیالہ جیل میں ہے بانی پی ٹی آئی, ان پر بھی اس کے اثرات ہیں یا وہ نیب کے کیسز میں آپ سمجھتے ہیں کہ پھر وہ 10 سال والی چلے گی ان کی نااہلی؟ نہیں, ان پہ تو یہ کیس تھا, سپریم کورٹ سے ایک ڈکلریشن آ گئی تھی, جیسے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کا بھی ایک کیس تھا اور ان کے کیس میں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ جی انہوں نے رسیدیں دی ہوئی ہیں اور ان کے خلاف کوئی ایسی ڈکلریشن نہیں دی جا سکتی کہ یہ صادق اور امین نہیں ہے. لیکن اس کیس میں جو وہ جو جیل میں ہے وہ ابھی توشہ خانہ کے کیس میں انہیں سزا ہوئی ہے جس کی نااہلی اس وقت 5 سال ہے. کہ اگر آپ کسی بھی اور افینس میں کنوکٹ ہوتے ہیں, کیونکہ نیب کا تو ریفرنس بھی ابھی شروع نہیں ہوا, وہ کیسز تو ابھی سماعت بھی نہیں شروع ہوئی, تو بیسیکلی ان کی 5 سال کی نااہلی ہے اور جس میں سزا تو سسپینڈ ہو چکی ہے اور انہوں نے درخواست بھی دی ہوئی ہے کہ جی یہ جو جج دلاور نے فیصلہ کیا تھا وہ فیصلہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس کی بھی سنوائی ہونی چاہیے کہ وہ کسی بھی قانونی پیرامیٹرز میں وہ فیصلہ میں کسی بھی عدالت میں اعلیٰ عدلیہ میں برقرار رہنے والا نہیں ہے. اب صرف یہ ہے کہ وہ فیصلہ لگتا کب ہے اور اس پہ ڈیسیژن کب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں اگر راجہ صاحب بالکل گراس روٹ لیول پہ ایز اے لے مین آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ القادر ٹرسٹ کرپشن کیس جو کہ نیب کا ہے یا توشہ خانہ میں جب وہ مجرم ثابت ہو جاتے ہیں اور انہیں چلے القادر ٹرسٹ کی بات کر لیتے ہیں, مجرم ثابت ہوئے, ان کی سزا ہوئی, تو وہاں پھر اس میں نیب کی وجہ سے وہاں 10 سال کی نااہلی ہے, وہاں پھر یہ 62(1)(f) والا یہ کانٹرڈکٹری تو نہیں ہوگا؟ نہیں, بالکل نہیں ہوگا. وہ نیب کی علیحدہ سے ہے. تو نیب میں اگر کسی بھی شخص کو سزا ہوتی ہے, جیسے توشہ خانہ ہے, تو توشہ خانہ میں میاں صاحب کا کیس بھی ہے, آصف علی زرداری صاحب کا بھی ہے,
دیگر سیاسی لیڈران کا بھی ہے. تو اگر ان میں سے کسی کو سزا ہوتی ہے تو پھر چاہے وہ اگر میاں صاحب کو توشہ خانہ میں سزا ہو جائے. ایک چیز اور بالکل ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا رائے صاحب. ایک چیز اور کوئکلی میں آپ سے ذرا پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ 7 رکنی بینچ کا فیصلہ, پارلیمنٹ کی ہوئی قانون سازی 62(1)(f) صادق اور امین کا کانسیپٹ, اور نیب کے کیسز میں جہاں کوئی شخص جو ہے وہ آمدن سے زائد اثاثے بناتا ہے یا آفس کا غلط استعمال کرتا ہے, یہ دونوں چیزیں بھی آئندہ جا کے کورٹ آف لاء میں کانٹرڈکشن ثابت کر کے اس کو کہیں نیب کو بھی 5 سال میں لایا جا سکتا ہے. از دیر دیٹ پاسبلٹی کہ یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ اس کو لایا جا سکتا ہے. وہ بھی پارلیمنٹ نے قانون سازی کی ہوئی ہے. ابھی نیب کی امینڈمنٹس چیلنج ہوئی تھی, کسی نے اس کو چیلنج بھی نہیں کیا, اور اس کو اگر 10 سال ہے تو وہ 10 سال ہی رہے گی جب تک کہ پارلیمنٹ اس کی امینڈمنٹ نہ کر دے. عدالتوں کو اختیار نہیں کہ اس کو 10 سے 5 سال کر سکے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. راجہ عامر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. یقینی طور پر جو معاملات ہیں 62(1)(f) کے, اس کے ڈائریکٹ جو متاثرین تھے وہ میاں محمد نواز شریف اور جہانگیر خان ترین تھے. آج ان سے متعلق 6 کے تناسب سے فیصلہ آ گیا. جسٹس یحییٰ آفریدی نے اکثریتی فیصلے سے البتہ اختلاف کیا, اور ان کا اختلافی نوٹ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کمرہ عدالت میں پڑھ کر بھی سنایا ہے. صادق اور امین کے معاملے پر جو عدالت کی ڈیکلیریشن تھی اس پر تاحیات نااہلی ہوئی. آج 7 رکنی بینچ نے اسے ریورس کر دیا ہے. میاں محمد نواز شریف اور جہانگیر ترین اب باقاعدہ اہل ہیں. بالکل ایسے ہی جب نواز شریف صاحب واپس وطن آئے تھے تو انہیں 2 کیسز کا سامنا تھا. اس کے ساتھ ساتھ بہت سے قانونی ایشوز تھے جن کو قانونی ٹیم ان کی دیکھ رہی تھی. ساتھ ہی ساتھ نااہلی کے حوالے سے بھی ایک تلوار تھی جو لٹک رہی تھی, لیکن آج آل کلیئر ہو گیا ہے. ایڈیٹر ناٹ محمد عادل صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. عادل صاحب, یعنی آج نواز شریف صاحب اور یقیناً مسلم لیگ نون بہت خوش ہوگی کیونکہ جو ایک نااہلی کی ایک تلوار تھی, جو ایک چیز رہ گئی تھی ان کے سر پہ, اب وہ بھی ختم ہو گئی ہے. سپریم کورٹ نے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہلی ختم کر دی ہے. آج کا یہ فیصلہ, اس کے ساتھ ساتھ 6 کے تناسب سے فیصلہ سنایا گیا ہے. یقیناً جب اس کی ڈیٹیلز آئیں گی تو پتہ چلے گا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کے جو اختلافی نوٹ ہے اس میں کیا انہوں نے لکھا ہے. لیکن آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, اب آنے والے دنوں میں کیا اثرات اس کے ہونے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, پولیٹیکلی تو ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت دو بڑی ایک تو مسلم لیگ نون اور دوسرا تحریک جو جہانگیر ترین کی جماعت ہے اس کو فائدہ ہوا ہے. دونوں جو ان کے جماعتوں کے رہنما ہیں وہ اس تاحیات نااہلی سے ان کی جان چھوٹ گئی ہے. اور یہ سپریم کورٹ نے جب اس کو ٹیک اپ کیا تھا تو قیاس آرائی کی جا رہی تھی, کیونکہ جو بہت سارے ججز ہیں وہ مختلف کیسز کے اندر جو ریمارکس دیتے رہے ہیں, اس سے اندازہ تھا کہ یہ تاحیات نااہلی جو ہے وہ کسی وقت بھی جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے. 2018 میں قاضی اپنا جسٹس عمر بندیال نے جو ہے جو ثاقب نثار کی سربراہی میں ایک بینچ 5 رکنی بینچ تھا, جس کے بعد فیصلہ جسٹس عمر بندیال نے لکھا تھا. بعد میں انہوں نے ایک کیس کے اندر اس کو ایک کالا قانون قرار دیا تھا. انہوں نے اپنے ہی فیصلہ لکھا, لیکن اس کے بعد انہوں نے خود ہی اس کو کالا قانون قرار دیا, اور فیصل واڈا کے کیس میں ہم نے دیکھا کہ ان کو ریلیف دیا گیا اس حوالے سے. تو یہ کبھی امکان تھا کہ جب 62(1)(f) کا معاملہ ٹیک اپ ہوگا تو اس میں جو ہے یہ تاحیات نااہلی ختم ہو جائے گی. اب پہلے 5 رکنی بینچ کا فیصلہ تھا, اب 7 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے. گو کہ 6-1 سے یہ فیصلہ اکثریت سے فیصلہ ہے, لیکن یہ سیاستدانوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ ان کے اوپر جو تاحیات نااہلی کی تلوار تھی وہ اب ختم ہو گئی ہے. جیسے ہم نے سماعت کے دوران 2 مختلف چیزیں, 2 ججز کے مختلف ریمارکس سنے, جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا تھا کہ یہ اسلامی اصولوں کے خلاف سزا ہے, کیونکہ اسلام میں بھی جو ہے توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے. جسٹس مسرت حلالی نے ایک موقع پہ کہا تھا کہ کیا جو جج کسی سیاستدان کو تاحیات نااہل قرار دیتے ہیں کیا وہ بھی اس معیار پہ پورا اترتے ہیں 62(1)(f) کے, کیونکہ 62(1)(f) کی جو تشریح ہے وہ ختم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ذات جو ہے وہ اس کے اوپر پورا اترتی ہے. باقی ہم نے دیکھا کہ اس کو پولیٹیسائز جو عدالتی فیصلے ہیں, جیسے عمران خان کو جو ہے وہ ایک صادق اور امین کا جو رتبہ سپریم کورٹ کی طرف سے ملا, اس کے اوپر جو ہے بڑا کرٹیسزم ہوا. سیاستدان ایک پولیٹیکل بیانیہ اس کے خلاف بنایا گیا, ججز پر تنقید کی گئی, عدالتی فیصلے پر تنقید کی گئی. تو ایک پولیٹیکلی الیکشن سے پہلے یہ فیصلہ آنا بڑا خوش آئندہ ہے, اور اس کا فائدہ یقینی طور پر نواز شریف کو, جہانگیر ترین کو, اور مستقبل میں یقینی طور پر کسی جگہ پر جا کر تحریک انصاف کے چیئرمین, سابق چیئرمین کو بھی
جو ہے وہ اس کا فائدہ ہو سکتا ہے. تو بیسیکلی تو یہ کام پارلیمنٹ کا تھا کہ وہ یہ جو آئین کے اندر ایک کمی رہ گئی تھی اس کو کسی موقع پر جو ہے وہ اس کو ختم کر دیتے. لیکن ہم نے دیکھا کہ جب بھی سیاستدانوں کو موقع ملا انہوں نے کوشش کی کہ اسی قانون کے تحت دوسری جو مخالف ہے اس کو جو ہے وہ پھنسایا جائے یا اس کے اوپر اس کو فیصلہ دے. تو سیاستدان جو ہے وہ ہمیشہ غلطی کرتے ہیں اور پھر اپنی غلطیوں سے سبق بھی نہیں سیکھتے. اب میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کو سیاستدانوں کو بہت زیادہ اس صورتحال کا اندازہ تو ہو گیا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ جو نئی پارلیمنٹ آئے گی وہ اس حوالے سے کیا قانون سرگی, کیونکہ اب صرف یہ بڑی ذمہ داری ہے. اس میں دو تین چیزیں ہیں. آپ یقیناً ایک سوال کے جواب میں بہت سارے معاملات کو ایکسپلین کر رہے ہیں, لیکن میں ذرا اس کا تھوڑا سا بریک ڈاؤن کی طرف آنا چاہ رہا ہوں. اس میں دو تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوئیں. ایک تو جس کا آپ نے حوالہ دیا کہ کالا قانون کہہ دیا فیصل وافدہ کے کیس میں, اور باقی جگہوں پہ پھر یہ 62(1)(f) جو ہے یہ تاحیات نااہلی کی صورت مسلط ہوا. یہ جو اس پورے کو سم اپ کیا چیف جسٹس صاحب نے موڈ کہہ کے, تو یعنی وہ جو عدالتی کلچر میں ایک موڈ کا معاملہ تھا, وہ باقی کیسز میں ہمیں اس طرح سے اس کی ریفلیکشن نہیں ملی, لیکن یہاں آ کے بار بار اس کی ہیمرنگ کی گئی کہ موڈ پر چلتی ہوئی عدالتیں, اس کیس میں موڈ اور اس کیس میں موڈ اور. تو یہ ایک خود احتسابی کا بھی ایک بڑا امپورٹنٹ پہلو تھا, لیکن ڈیفینیٹلی عدالت نے فیصلہ دینا ہوتا ہے, اس نے باقی کوئی تقریر یا دیگر چیزیں تو نہیں کرنی ہوتی. لیکن یہ ایک بڑی واضح چیز تھی موڈ. اس موڈ کو کیسے دیکھا آپ نے, اور اس عدالت کے موڈ اور اس عدالت کے موڈ میں کیا فرق تھا؟ دیکھیں یہ بینچ ہے, اس میں جو بڑے معزز ججز ہیں اور انہوں نے ہمیشہ آئین قانون کی بالادستی کی بات کی ہے. آپ نے دیکھا کہ جیسے جسٹس سجائیہ افریدی نے 6 رکنی بینچ سے جو ہے وہ اختلاف بھی کیا. اندازہ تو یہ تھا کہ شاید ایک کے بجائے 2 سے 3 ججز ہو سکتے ہیں جو اس سے اختلاف کریں, لیکن خوش آئندہ بات یہ ہے کہ صرف ایک جسٹس سجائیہ افریدی نے جو ہے اس فیصلے سے اختلاف کیا. تو موڈ تو عدالتوں کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ وقت اور حالات کے مطابق بدلتے رہتے ہیں, صرف ججز کے موڈ نہیں بدلتے رہے. ہم نے دیکھا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے جب موڈ تبدیل ہوتا ہے تو اس کی بنیاد پر بہت سارے موڈ تبدیل ہو جاتے ہیں, تو اور اس کی بنیاد پر جو ہے وہ فیصلہ دیا جاتا ہے. ثاقب نثار کی عدالت میں ہم نے دیکھا کہ جب وہ بینچ بنتا تھا اس سے اندازہ ہو جاتا تھا کہ فیصلہ کیا ہو سکتا ہے. یہی موڈ ہم نے جسٹس عمر عطا بندیال کے عدالتوں میں شامل کر لیتا ہوں. حسن رضا پاشا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا, سینئر قانوندان ہے. بہت حسن صاحب, یقینی طور پر یہ فیصلہ ہونا تو اسی طرح چاہیے تھا کیونکہ عدالت کے اپنے فیصلے کانٹرڈکٹری تھے. فیصل وافدہ کے کیس میں معاملہ کچھ اور تھا, نواز شریف اور جہانگیر ترین کے معاملات میں کچھ اور تھا, اور پارلیمنٹ کی جو سپریمیسی ہے وہ بھی بار بار اسٹیبلش ہو رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے. یہ بھی بڑا خوش آئند ہے, وہ جو ایک وقت میں ایک تصادم کسی صورتحال سے اب اس سے آگے بڑھ چکے ہیں. جی بالکل, میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جس وقت لائف ٹائم نااہلی کا میاں نواز شریف اور پھر بعد میں جہانگیر ترین کی فیصلہ آیا, اس کے بعد بھی اسی عدالت کے اسی معزز بینچ کے ایک رکن جو کسی اور بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے, انہوں نے بعد میں آنے والے مثلا فیصل وافدہ کا آیا, اس وقت انہوں نے یہ برملا اس چیز کا اظہار کیا کہ یہ ڈریکونین لا لگتا ہے کہ کسی کو چھوٹی سی بات پہ لائف ٹائم کے لیے آپ وہ کر دیں, نائل کر دیں. پھر اسی بینچ نے, اسی معزز ممبر کے ایک بینچ میں شامل تھے, اس میں انہوں نے 3000 کنال کی جو ہے ایک ایم ایل اے صاحب نے کنسیلمنٹ کی ہوئی تھی اراضی کی, 250 کنال کی الگ کی ہوئی تھی, اور کچھ آمدن چھپائی ہوئی تھی. ان کو کوئی نائلی نہ قرار نہیں پائی, طلب کرنا گوارا نہیں کیا, اور انہوں نے کہا آپ پلوں کے نیچے سے پانی. تو اس میں بھی ہمیں نظر آ رہا تھا کہ لائکنگ ڈس لائکنگ بہت ہوئی ہے, اور یقیناً اس میں سمجھتا ہوں کہ جو کنٹراڈکٹری ویوز آئے ہیں وہ اس وقت پیش کیے گئے یہاں پہ اس ہیئرنگ میں, اور اسی کی بنیاد پہ فیصلہ کیا گیا کہ چونکہ الیکشن ایکٹ 2017 میں امینڈمنٹ آ گئی ہے, اس کو 5 سال کر دیا گیا ہے, 62(1)(f) میں نااہلی کی قدرت کا تعین نہیں کیا گیا, تو لہٰذا یہ انٹرپریٹیشن غلط کی گئی ہے. اور آج ایک لارجر بینچ جو کہ 7 رکنی بینچ تھا, 6-1 کی ریشو سے انہوں نے یہ فیصلہ سنا دیا. میں سمجھتا ہوں کہ کسی سیاستدان کو لائف ٹائم نائل کرنا یہ سب سے بڑی زیادتی ہوتی ہے.
تو یہ اچھا فیصلہ ہے, اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, یقینی طور پر اپریشیٹ کرنا چاہیے. ساتھ ہی ساتھ اس میں ایک چیز اور بھی ہے جس کی مینیپولیشن کی ہم بات کر رہے ہیں یا مختلف معیار اور پیمانوں کی ہم بات کر رہے ہیں. اس میں آپ نہیں سمجھتے کہ 62(1)(f) کو بھی ونس فار آل جو بیسک ڈاکیومنٹ ہے وہاں سے اس کو آپ کہہ لیجئے کہ کنکلوڈ کر دیا جائے یا اس کو سم اپ کر دیا جائے, تاکہ پھر وہ آئندہ سادہ قانون سازی کے ذریعے کوئی اس کو 5 سے 10 نہ کرے, کوئی 8 رکنی بینچ نہ ہو. اس کو ونس فار آل کلوز کرنے کے لیے تو پھر آئینی ترمیم کی طرف جانا ہوگا سیاسی جماعتوں کو. ترمیم کے بغیر نہیں ہو سکتی, اور آپ دیکھیں کہ یہ کوئی آئینی ترمیم کے ذریعے نہیں آیا تھا, بلکہ اس وقت کے عامر ضیاء الحق نے یہ ایک آرڈیننس کے ذریعے, جب وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہونے کے ساتھ ساتھ چیف آف آرمی اسٹاف بھی تھے, انہوں نے یہ آرڈیننس کے ذریعے یہ 62 اور 63 آئین میں شامل کی, جو کہ بعد میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے پتہ نہیں کس خوف یا ڈر کی وجہ سے ویلیڈیٹ کر دیا, اور بعد میں 18 امینڈمنٹ میں بھی اس کو نہیں چھیڑا گیا. بہرحال آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اس پہ ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر پارلیمان نے اس کو امینڈمنٹ کے ذریعے نہیں لایا اور ایک آرڈیننس کے ذریعے لایا گیا, اور ویلیڈیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے ہوئی ہے, تو پھر اس کی کیا جو ہے وہ حیثیت ہے, کیا لیگل ویلیو ہے؟ کیا اس کو ہم آئین کا اسی طرح حصہ تصور کرتے ہیں جس طرح کے آئین کے باقی آرٹیکلز ہیں؟ تو میرا خیال ہے کہ اس پہ بھی سپریم کورٹ کو اس پہ کوئی ورڈکٹ دینا چاہیے, کیونکہ اس میں خلش تو ہمیں اس کیس کی سماعت میں دکھی ہے. حسن رضا پاشا صاحب, بار بار یہ کہا گیا کہ آیا کہاں سے, یعنی وہ اس کے اوریجن پہ جنرل ضیاء کی طرف بار بار اشارہ ہوتا رہا, پھر موڈ کے ذریعے عدالتوں نے جس طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا وہ بھی تھا. آپ جس طرح آپ بات کریں اس کو اگر میں تینوں چاروں چیزوں کو ملا کے دیکھوں تو آئندہ آنے والے دنوں میں آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں کسی حکم نامے میں ایک جو 2/3 اکثریت کے ذریعے ہونے والی ترامیم ہے, آئین ہے, اس کے معاملات کو الگ اس کا معیار رکھ دیا جائے گا, اور جو پیراشوٹ کے ذریعے چیزیں آئی ہوئی ہیں اس کو بے جان کر دیا جائے گا؟ کیا ہم یہ ایکسپیکٹ کریں ہو سکتا ہے؟ جی بالکل ہونا چاہیے. دیکھیں پارلیمان کی سپرمیسی تو یہی ہے کہ صرف 2/3 اکثریت ہی آئین میں امینڈمنٹ کر سکتی ہے, لیکن ایک آرڈیننس کے ذریعے ایک آمر نے جس کو لے کے آیا آئین میں, اور پھر سپریم کورٹ کے ایک بینچ نے اس کو ویلیڈیٹ کر دیا, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پارلیمان کا بنایا ہوا آئین نہیں ہے, پارلیمان کی لائی ہوئی امینڈمنٹ نہیں ہے. اس کو ری وزٹ ہونا چاہیے اور اس پہ کوئی اتھارٹیٹیو ججمنٹ آنی چاہیے. ٹھیک ہے, اتھارٹیٹیو ججمنٹ آنی چاہیے, اور فرق واضح ہونا چاہیے کہ کس طرح سے کچھ قوانین انٹروڈیوس کروائے گئے اور کس طرح سے کچھ قوانین جو ہیں وہ بنائے گئے, پاس کیے گئے اور پھر آئین کا حصہ بنے, آئین میں ترامیم کی. بہت شکریہ حسن رضا پاشا صاحب, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. عادل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈائریکٹر نارتھ, ان کو بھی ذرا شامل گفتگو کریں گے. یقینی طور پر انتہائی اہم نوعیت کا یہ معاملہ ہے, اور جس طرح سے جو ماہرین ہیں وہ اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں, اس کو سمجھنے کے لیے بنیادی طور پہ 62(1)(f) میں ایک اوپن اینڈڈ معاملہ تھا کہ جس میں کورٹ آف لا پر یہ معاملات تھے. کورٹ آف لا کے ذریعے اگر کوئی شخص صادق اور امین نہیں ہوتا, کورٹ کی ڈکلیریشن آ جاتی ہے تو وہ نااہل ہوگا. 62 میں جہاں نااہلی کے مختلف معیار موجود ہیں وہیں اس کی مدت بھی موجود ہے, لیکن 1F میں 62 سب کلاز 1F میں یہ مدت موجود نہیں تھی, تو وہاں پر پھر 5 رکنی بینچ نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے میاں محمد نواز شریف کے کیس میں, جہانگیر خان ترین کے کیس میں نااہلی کا پیمانہ جو ہے اسے جو آپ کہہ لیجیے انٹروڈیوس کروایا. بعد میں فیصل وابڈا کے کیس میں یہ ایک کالا قانون بھی کہا گیا اور 5 سال کی مدت یہاں پر آئی. اور ابھی حسن رضا پاشا صاحب جس طرح سے بتا رہے تھے کہ وہ ریگولرائزیشن کے معاملات اور لین دین کے معاملات میں ایک شخص جب سپریم کورٹ آف پاکستان تک وہ معاملات گئے وہاں بھی یہ چیزیں اس طرح سے ریفلیکٹ نہیں ہوئی, وہاں صادق اور امین کا معاملہ نہیں آیا. لیکن خیر آج اسے سپریم کورٹ کے 7 رکنی بینچ نے ونس فار آل ختم کر دیا, اور اس کی پہلی جو اینٹ تھی اس معاملے میں وہ پارلیمنٹ نے انٹروڈیوس کروائی, پارلیمنٹ نے رکھی, اور الیکشن ایکٹ میں اس کی جو ترمیم تھی سادہ قانون سازی کے ذریعے وہاں اس کی جو مدت تھی, میعاد تھی, وہ مقرر کی, اور 5 سال کا ایک دائرہ جو ہے, ایک حد جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائی گئی. پھر سوال یہ آنا شروع ہو گیا کہ کیا اس قانون سازی کا اطلاق ماضی سے بھی ہوگا. پھر یہ معاملات سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف بھی آ گئے. 62(1)(f) کی نااہلی پر ایک طرف سپریم کورٹ کی تشریح تھی, ایک طرف پارلیمنٹ کی قانون سازی تھی, معاملات کانٹرڈکٹری تھے. لیکن
7 رکنی بینچ نے آج اسے کلوز کر دیا ہے, 7 رکنی بینچ نے اسے کنکلوڈ کر دیا ہے. 5 رکنی سے بڑا بینچ ہے, اس کا فیصلہ یقینی طور پر اہم ہے, امپورٹنٹ ہے, لاسٹ نیل ان دی کافن بھی ہے. اور ادھر سے پارلیمنٹ کی پھر قانون سازی بھی ہے جو کہ سپریم ہے. پریکٹس اینڈ پروسیجر کے معاملات میں بھی آپ نے دیکھا اس عدالت نے کیسے اس کا فیصلہ آ گیا جو فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا, لیکن اس دوران سماج جو چیف جسٹس کے ریمارکس تھے وہ خاصے امپورٹنٹ تھے. گو کہ ہم ان کے ریمارکس کو ریلیٹ نہیں کر سکتے تھے پہلے ہی, کیونکہ کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوتا ہے, لیکن کچھ چیزیں کلیئر ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی تھی. عادل صاحب, آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں جو چیف جسٹس کی جانب سے ریمارکس دیے گئے تھے دوران سماعت اس کیس کو لے کر؟ دیکھیں, سب سے بڑی جو چیز دوران سماعت جو چیف جسٹس کا ریمارکس تھا جو ماضی میں ہم نے مختلف لوگوں سے اس حوالے سے سنا, ایک تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب آپ 62(1)(f) کے تحت تاحیات نالی کی بات کرتے ہیں تو آپ نے ایک قسم سے توبہ کا دروازہ جو ہے وہ بند کر دیا, اور اسلام میں جو اسلام ہے اس میں توبہ کا دروازہ جو ہے وہ کبھی بھی بند نہیں ہوتا. تو یہ تاحیات نیلی اب یعنی کہ ختم ہو گئی ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ جو ججز ہیں ان کی ہر دور میں جو ہے ہم نے دیکھا ہے کہ ججز کا رویہ مختلف ہوتا ہے, اور سیاسی انجینئرنگ ہوتی ہے, پولیٹیکل چیزوں کو پولیٹیکلی دیکھتے ہیں. عدالتوں کا کام صرف آئین اور قانون کے مطابق اس کی تشریح ہے. اس میں جو آج سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پارلیمنٹ کی بالادستی کو ایک بار پھر تسلیم کیا ہے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل میں جو امینڈمنٹ کی گئی تھی اس کو تسلیم کیا. انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے کہ وہ یہ سادہ اکثریت کے ساتھ بھی جو ہے وہ امینڈمنٹ کر سکتی ہے. آج بھی انہوں نے جو الیکشن ایکٹ میں جو ترمیم ہوئی تھی اس کی بنیاد پر یہ حق تسلیم کر لیا ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ سادہ اکثریت کے ساتھ بھی کسی بے شک ایکٹ میں ترمیم کرے. گو کہ جو آئین میں ترمیم ہے اس کے لیے 2/3 میجارٹی چاہیے, لیکن جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے اس میں جو ترمیم کی گئی تھی آرٹیکل 232 کے اندر وہ تسلیم کر لی ہے پارلیمنٹ کی, اور جو تاحیات نااہلی ہے اس کو 5 سال جو ہے وہ کر دیا گیا ہے. اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے جس میں جیسے عدالتوں میں بھی ججز نے ریمارکس دیے تھے کہ بہت سارے ایسے لوگ جو جرم کرتے ہیں, جو قتل کرتے ہیں, جو پورا ملک تباہ کر دیتے ہیں, ان کی نااہلی جو ہے وہ صرف 5 سال ہے, اور جو سیاستدان ہے ان کو جھوٹ بولنے پر کی سزا جو ہے وہ تاحیات نااہلی ہے. چیف جسٹس سے بڑی انٹرسٹنگ ریمارکس دیے گئے تھے کہ اتنا سونا میرے پاس ہے لیکن میں نے اتنا لکھ دیا ہے تو نااہلی ہو جاتی ہے. مطلب اس طرح کی باتیں بھی چیف جسٹس نے کی تھی نا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. جی بالکل نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں, اب جو الیکشن 2024 ہم دیکھ رہے ہیں اس میں بھی ہمیں ماضی کو رپیٹ نہیں کرنا چاہیے. حالات کو جو ہے وہ تھوڑا سا اوپن مائنڈ کے ساتھ چیزوں کو لے کر چلنا چاہیے. تمام ادارے اپنی قانون اور آئین کے مطابق چلیں گے تو ہی ملک میں جو ایک مشکلات ہیں وہ اس کا ازالہ ہو سکتا ہے. اگر ہم ماضی کو لے کر آگے اس پر اسی طرح سے امپلیمنٹ کریں گے تو یہ سرکل کی شکل میں ہم گھومتے رہیں گے اور ہم کبھی اس گرداب سے نہیں نکل سکیں گے. تو ماضی میں نواز شریف کے ساتھ جو ہونے والی زیادتیاں ہیں وہ ہمیں مستقبل میں ہونے والے کچھ فیصلوں میں اس طرح کی صورتحال نظر نہیں آنی چاہیے. فیصلے آئین اور قانون کے مطابق ہونے چاہیے, پسند ناپسند پہ نہیں ہونے چاہیے. اس میں 2-3 چیزیں جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ جسٹس عمر عطا بنیال ہو یا جسٹس ثاقب نثار ہو, تو ہم نے دیکھا کہ اعلیٰ عدالتیں جو ہے وہ پولیٹیکل انجینئرنگ اور سیاسی انجینئرنگ کا حصہ رہی ہیں, اور نگران ججز بٹھائے گئے, سزا دلوائی گئی, پھر اس کی مانیٹرنگ کی گئی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ مستقبل میں ہمیں جو بھی عدالتی پروسیجر چل رہے ہیں ایک پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ کے خلاف ان کے خلاف یہ چیزیں نظر نہیں آنی چاہیے. اس میں تو سب سے پہلے وہ تو ایک تو مخالف کے ساتھ کیا ہوگا وہ تو بات کا کنسرن ہے نا. عادل صاحب, اس میں 2-3 چیزیں جو دوران سماعت بڑی امپورٹنٹ ہو گئی, اور آنے والے دنوں میں اگر مسلم لیگ نون لیٹ سے حکومت بناتی ہے جیسے کہ اندازے لگائے جا رہے ہیں, جو بھی معاملات ہیں اس میں پھر 2-3 بڑی بھاری ذمہ داریاں مسلم لیگ نون کے کندھے پہ آ گئی ہیں. ایک تو یہ بنیادی طور پہ بھی حسن رضا پاشا صاحب یہ گفتگو کر رہے تھے, عدالت نے بار بار سوال اٹھایا, یہ 62(1)(f) آئی کہاں سے؟ یہ سادہ ایک آپ کہہ لیجیے جو طریقہ کار اپناتے ہوئے آمریت کے زمانوں میں جس طرح سے آتے ہیں, پھر ان کو انڈورس کرتے ہوئے آئین کا حصہ بنا دیا جاتا ہے. تو اس چیپٹر سے متعلق بھی آنے والی پارلیمنٹ کو سوچنا ہوگا. اس میں تحریک انصاف کا جتنا حصہ ہو اسے بھی سوچنا ہوگا, نون کو بھی سوچنا ہوگا, پیپلز پارٹی کو بھی سوچنا ہوگا. پھر وہاں نون لیگ پہ ایک بڑی ذمہ داری یہ آ گئی کہ جو فلڈ گیٹ ہے 62(1)(f) کا, کہ جس میں مدت بھی نہیں ہے اور بڑا اوپن اینڈڈ سا معاملہ ہے, صداقت اور امانت آپ کسی پہ بھی الزام لگا کے جو ہے اس کو کر دیں, اس کو بھی ونس فار آل ایڈریس کرنا ہوگا, کیونکہ اس کے سب سے بڑے وکٹم وہ رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے منشور میں یا ان کے بیک آف دی مائنڈ یہ چیز ہونی چاہیے؟ ضروری تو یہی ہے کہ ہو, لیکن ابھی تک بظاہر ایسا کوئی وعدہ یا دعویٰ بھی نہیں ہے.
جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. سیاستدان جو ہے وہ ماضی سے سبق نہیں سیکھتے, ان کو اس چیز کا بڑا اچھا ہے, اور نواز شریف اس سارے پروسیس سے گزر کے آ رہے ہیں. ان کو خاص طور پر اس پر جو ہے وہ تمام پولیٹیکل فورسز کو, جیسے ہم نے ماضی میں دیکھا کہ دہشت گردی کے خلاف تمام انہوں نے پولیٹیکل فورسز کو ایک پلیٹ فارم پہ لیا تھا. تو اب اس طرح کے جو فیصلے, اس طرح کے جو قانون سازی جو عامر کے دور میں ہوئی ہے, سیاستدان عامروں کے خلاف بات تو بہت کرتے ہیں, جب وہ وکٹم ہوتے ہیں تو پھر بہت بات چیت کرتے ہیں, لیکن انہی کے بنائے ہوئے قانون سے وہ پھر اپنی سیاسی مخالفین کو بھی کچلنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ 62F جس کا ماضی میں جب 18ویں ترمیم ہو رہی تھی اس وقت پیپلز پارٹی نے کوشش کی تھی کہ یہ شک جو ہے اس کے اوپر کوئی فیصلہ کر لیا جائے, لیکن اس وقت مسلم لیگ نون ہی اپنا مشن آگے بڑھانے کے لیے تھی, انہوں نے وعدہ بھی تو کیا ہوا ہے مشن آگے بڑھائیں گے. ہاں تو ظاہر سی بات ہے, تو وہ پھر اس کے بعد اب وہ خود ہی اسی ترمیم کا جو ہے وہ وکٹم بنی ہے اس قانون کا. تو اب تو ان کو سبق سیکھ لینا چاہیے, اور اب جو نئی پارلیمنٹ آ رہی ہے تمام سیاستدانوں کو, وہ کسی بھی جماعت سے ہوں, چاہے وہ مسلم لیگ نون سے ہوں, پیپلز پارٹی سے ہوں. پیپلز پارٹی کا تو بڑا جو آئینی معاملات کے اوپر بڑی ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ایسے جو آمرت میں امینڈمنٹ کی گئی ہے ان کو ختم کیا جائے. تو تمام پولیٹیکل فورسز کو, ایون پی ٹی آئی کو بھی اس چیز سے قطع نظر کہ ان کے لیڈر کو کیا سزا ہوگی کیا سزا نہیں ہوگی, آنے والی جو پارلیمنٹ ہے اس کی مضبوطی کے لیے ضروری ہے کہ سیاستدانوں کو ایک عملی اس کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو ہے وہ 62F کے حوالے سے ایک مستقل قانون سازی کرنی چاہیے. اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. یہ سم ٹائم آپ جو جرم ہوتا ہے اس کو بھی پولیٹیکل انجینئرنگ میں کر دیا جاتا ہے, لیکن جہاں پہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی ہے وہ سب کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. جیسے ہم نے دیکھا تھا ابھی ماضی قریب میں 2018 کے الیکشن سے پہلے جو کچھ ہو رہا تھا. تو اب امید تو یہی ہے کہ جو نئی پارلیمنٹ ہوگی وہ ماضی سے سبق سیکھتے ہوئے ایسی قانون سازی کرے گی جو مستقبل کے فیصلوں پر مستقبل کے حوالے سے امپورٹنٹ ہوگی, اور اس میں خاص طور پر اس طرح کی جو مارشاء اللہ دور میں ترامیم جو ہے آئین میں شامل کی گئی تھی ان سے جو ہے وہ ان سے جان چھوٹ جائے گی. اور اب بدقسمتی یہ ہے کہ پارلیمنٹ خود ہی آئین اور قانون کا غلط استعمال کرتی ہے, پھر بہت ہمارے ادارے جو ہیں اس کی غلط تشریح کرتے ہیں, جس کا نقصان جو ہے وہ ملک کو اٹھانا پڑتا ہے. ملک میں انسٹیبل صورتحال جو ہے وہ رہتی ہے, اور اس کا یقینی طور پہ معاشی اثرات بھی ہیں اس کے. تو یہ سب جو ہیں ادارے, وہ چاہے پارلیمنٹ ہو, ایک سوال اور ہے لیکن وقت کی کمی ہے, یقینی طور پر اگر سیاستدانوں کو بھی اس کا ادراک ہے اور عدلیہ کو بھی اس کا وقت کے ساتھ ادراک ہو رہا ہے, ایک فریق اور بھی ہے جس کے ذریعے اس طرح کے جو سقم ہوتے ہیں وہ پھر سیاستدانوں کے خلاف استعمال ہوتے ہیں اور ایکسپلائٹ ہوتے ہیں, وہ پتہ نہیں اس فریق نے بھی کچھ سیکھا اور طے کیا یا نہیں کیا. یہ ایک سوال ہے. عادل صاحب اگر ہماری دوبارہ بات ہوئی اس پہ بات کریں گے, تب تک آپ مسکرائیں. ابھی کے لیے بہت شکریہ. سیاستدانوں کی جو نااہلی ہے وہ تاحیات نہیں ہوگی. 6 کے تناسب سے یہ فیصلہ سنایا گیا ہے. جسٹس یحییٰ آفریدی نے اکثریتی فیصلے سے اختلاف کیا ہے, محفوظ فیصلہ سنایا گیا ہے. سپریم کورٹ کے 7 رکنی بینچ نے 5 جنوری کو یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا, جو کہ آج سنایا گیا ہے, اور اس فیصلے کے بعد نواز شریف اور جہانگیر ترین کی جو تاحیات نااہلی تھی وہ ختم ہو گئی ہے. تاحیات نااہلی کا معاملہ 62(1)F کی تشریح سے شروع ہوا. سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 رکنی بینچ نے 62(1)F کی تشریح کرتے ہوئے نااہلی کی جو مدت ہے اسے تاحیات مقرر کیا تھا. البتہ بعد میں فیصل وابڈا کے کیس میں اسے 5 سال کے لیے آپٹ کیا گیا, اور اس طرح سے عدالتی فیصلوں میں یہ کانٹرڈکشن ہونے کی وجہ سے سمیع اللہ بلوچ کا یہ کیس تھا بنیادی طور پر, کہ جس میں نااہلی کی مدت کا معاملہ دیگر فریقین بھی ساتھ ہوئے, اور پھر اس طرح سے جہانگیر خان ترین, میاں محمد نواز شریف, سمیع اللہ بلوچ اور دیگر جو سیاستدان 62(1)F کے تحت نااہل ہوئے تھے اور پھر تاحیات نااہل قرار پائے تھے, ان کی نااہلی کو, تاحیات نااہلی کو عدالت کے سپریم کورٹ آف پاکستان کے 7 رکنی بینچ نے کل عدم قرار دے دیا ہے. نااہلی کی مدت البتہ الیکشن ایکٹ میں 5 سال کر دی گئی ہے. 62(1)F کے تحت ہونے والی نااہلی 5 سال کے لیے ہوگی, اور عدالت نے جو پرانی تشریح تھی, 5 رکنی بینچ کی تشریح تھی, جو ڈیکلیریشن تھی, اس کی بنیاد پر جو تاحیات نااہل قرار پانے والے سیاستدان تھے ان کی نااہلی کو کل عدم قرار دیا ہے. اور اس طرح سے وہ تمام لوگ اگر 5 سالہ مدت گزار چکے ہیں جو کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی گئی تھی, تو پھر یہ اب اہل تصور ہوں گے جو پہلے نااہل تھے. البتہ 7 رکنی بینچ نے 6-1 کے تناسب سے یہ فیصلہ سنایا ہے. جسٹس یحییٰ آفریدی نے
اکثریتی فیصلے سے کچھ اختلاف کیا ہے اور 6-1 کا یہ فیصلہ سیاستدانوں کی جو نااہلی تھی تاحیات اسے ختم کر گیا. الیکشن ایکٹ میں 62(1)F کے تحت ہونے والی نااہلی کی مدت 5 سال مقرر کر دی گئی تھی اور اب 62(1)F کی اس تاحیات نااہلی کے معاملے کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی ختم کر دیا ہے. البتہ اس کیس کی سماعت کے دوران جو انتہائی اہم نوعیت کے سوالات تھے چیف جسٹس آف پاکستان اور دیگر جو فاضل ججز کی جانب سے پوچھے گئے. ایک تو خود عدالت نے کس طرح سے پہلے 62(1)F میں تاحیات نااہلی اور پھر بعد میں 5 سالہ مدت کا تعین کیا, اس کو موڈ کا لفظ دے کے بار بار سوال ہوتا رہا, بلکہ چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک موقع پر یہ کہا کہ موڈ ہو تو تاحیات, موڈ نہ ہو تو 5 سال. عدالت موڈ پر چل نہیں سکتی, آئینی معاملہ ہے, اس کا معیار جو ہے وہ ایک ہی بار طے کرنا ہوگا. عرفان قادر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ عرفان قادر صاحب. یقینی طور پر ایک 5 رکنی بینچ کے فیصلے سے سیاستدانوں کے لیے نااہلی کی مدت 5 سال نہیں ہو سکتی تھی. 7 رکنی بینچ نے آج اسے ونس فار آل ایڈریس کر دیا ہے, کلیئر ہو گیا ہے, بہت سارے لوگوں کے مسائل حل ہو گئے. جی یہ بڑا ضروری تھا اور یہ تو آج ان کو اب خیال آیا ہے, خدا کا شکر ہے کہ ان کو یہ خیال آیا. میں نے 5 سال پہلے ہی اس فیصلے کو کہہ دیا تھا کہ یہ خلاف قانون ہے اور تاحیات نااہلی کا کوئی کانسیپٹ ایسا نہیں ہے, آئین میں تاحیات نااہلی نہیں ہے, کسی قانون میں نہیں ہے, اور جو سزا یا جو پینلٹی یا جو نااہلی کسی آئین اور کسی قانون میں نہ ہو وہ عدالتیں وہ خود بخود اپنے پاس سے نہیں دے سکتی, کیونکہ قانون سازی عدالتوں کا کام نہیں ہے. تو یہ جو عدالتوں نے کیا تھا شریعہ نے ایک بہت غلط چیز کی تھی اور انہوں نے یہاں تک کر دیا کہ پوری حکومت ہی گرا دی ایک شخص کو تاحیات نااہل کر کے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ لمحہ فکری ہے پاکستان سپریم کورٹ کے لیے فار دا فیوچر کہ ایسے فیصلوں سے قوم کا کتنا نقصان ہوتا ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنے سال لگے ہمیں ایک اتنی بڑی غلطی کو ٹھیک کرتے ہوئے, لیکن پھر بھی خدا کا شکر ہے کہ اس کو درست کیا گیا ہے. اور اس سے ایک چیز تو ثابت ہو گئی ہے کہ ہمارا سپریم کورٹ جو ہے اس وقت کا موجودہ وہ صحیح سمت میں گامزن ہے, اور انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان سپریم کورٹ میں دیر تو ہو سکتی ہے لیکن پاکستان سپریم کورٹ میں اندھیر نہیں ہے. یقینی طور پر جس طرح سے آپ نے کہا عرفان قادر صاحب کہ لمحہ فکریہ ہے کہ ایک غلطی کو درست کرنے میں اتنے سال لگ گئے, آپ سمجھتے ہیں کہ آئندہ آنے والی پارلیمنٹ پر یہ بڑی بھاری ذمہ داری, اور اگر مسلم لیگ نون کی حکومت بنتی ہے, آپ کی وابستگی بھی ہے, تو مسلم لیگ نون اس کی وکٹم بھی رہی ہے سب سے بڑی. آپ نہیں سمجھتے کہ 62(1)F جیسے جتنے سکم موجود ہیں, پہلے تو یہ آئے کیوں, جس طرح سے چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی پوچھا, اس کو بھی ایڈریس کریں, یہ آتے کیوں ہیں, پھر جوڈیشری ان پر اسٹیمپ کیوں لگاتی ہے, اور دوسرا اگر رہ بھی گئے ہیں بھی ان کی لیگل سٹینڈنگ ہے تو انہیں پھر ایڈریس کریں ساری سیاسی جماعتوں کو ملا کر, تاکہ آئندہ کوئی وکٹم نہ ہو. میں تو بڑی دیر سے یہ کہہ رہا ہوں, کئی سالوں سے یہی بات کر رہا ہوں کہ خدارہ ان چیزوں کو ایڈریس کریں. میں تو بار بار کہتا رہا ہوں کہ اس طرح کے فیصلے جو تھے پارلیمان کو رد کر دینے چاہیے تھے, لیکن انفارچونیٹلی یہ پارلیمان جو ہے ہماری وہ بھی کافی حد تک مفلوج رہی اتنے سال, اور عدالتیں بھی مفلوج رہی. آج شکر ہے کہ عدالتوں نے ایک اچھی اسٹیپ لی ہے اور انہوں نے اس غلطی کی تلافی کی ہے جو کہ انہوں نے کی تھی, اور اب پارلیمان سے جو غلطیاں ہوئی ہیں پارلیمان کو بھی چاہیے کہ اب ان تمام غلطیوں کی تلافی کریں, اور اس طرح کے عدالتی فیصلے جو ہیں ان کو ونس فار آل ختم کر دیا جائے, تاکہ آئندہ کسی جج کی یہ اس طرح کی ہمت نہ ہو کہ پوری حکومتیں جو ہیں وہ غلط فیصلوں سے الٹانا شروع کر دیں. آفٹر آل ایک جج جو ہے اس کا دائرہ اختیار جو ہے وہ وہی ہے جو کہ قانون نے متعین کر دیا ہے یا جو آئین نے متعین کر دیا ہے, اس سے زیادہ وہ اپنے آپ کو پورے یعنی سسٹم پہ وہ حاوی نہیں آ سکتا کہ پاکستان کے تمام محکمے جو ہیں اس کے غلط فیصلوں کے تابع ہو جائیں, ایسا نہیں ہو سکتا. اچھا, اس میں 2-3 چیزیں عرفان قادر صاحب آپ کی موجودگی میں. ایک تو یہ کہ بار بار خود جو معزز عدلیہ ہے اس نے کہا کہ اگر یہ معیار ججز کے لیے ہوتا تو ججز بھی شاید یہاں پر موجود نہ ہوتے. اس کے 2-3 راستے ہیں, یا تو اس فلڈ گیٹ کو پھر سب کے لیے اوپن کر دیں, آپ سمجھتے ہیں آئندہ آنے والی پارلیمنٹ شارٹ سائٹڈ ویژن کے ذریعے یہ کر سکتی ہے کہ عدلیہ کے لیے بھی یہ معیار مقرر کر دے کہ 62(1)F کا اطلاق جو ہے وہ اسی طرح کے دیگر معاملات عدلیہ پہ بھی ہوں گے, یا پھر اس چیپٹر کو بند کر دے, کیونکہ یہ جو وکٹمائزیشن ہے اس نے نقصان تو بہت پہنچا, اور دوسرا اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز کہ جو آمریت کے دور میں انٹروڈیوس ہوئے قانون ہیں ان کی اہمیت اور اہلیت اور حیت سے متعلق بھی فیصلہ اب ہو جائے, کیونکہ وہی قوانین کہیں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کر نکال کر لا کے پھر سیاستدانوں کا نقصان ہوتا ہے. ڈو یو تھنک کہ کمیشن کے ذریعے ان معاملات کو دیکھا جائے, چلایا جائے؟ یہ جو قوانین
تو غلط ہے ہی نہیں. غلط تو وہ فیصلے ہیں جنہوں نے اپنے قوانین بنا دیے. آئین میں کہاں لکھا ہے کہ تاحیات نااہلی ہے؟ اور سپریم کورٹ خود بھی تذبذب میں رہی ہے کہ جن ججز نے تاحیات نااہلی کی ہے, مثلا جو پچھلے جو اس سے پہلے جو فائز عیسیٰ صاحب سے پہلے جو چیف جسٹس تھے, انہوں نے تاحیات نااہلی کر دی, اس کے بعد فیصل واڈا کے کیس میں کہہ دیا کہ نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا. تو ان کے اپنے ہی فیصلے متصادم ہیں. تو خدارا آپ آئندہ آپ ایسے لوگوں کو تو جج نہ کریں, ایسے لوگوں کو تو جج نہ بنائیں جن کو کہ قانون کا ادراک نہیں ہے, جن کی کمپریہنشن, جن کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ اتنی کمزور ہے کہ وہ متضاد فیصلے خود ہی دینا شروع کر دیتے ہیں اتنے اہم معاملوں میں. یہ کوئی چھوٹا معاملہ تو نہیں تھا نا. یہ تو ایک عام آرڈنری اسٹوڈنٹ آف لا بھی اگر اس کو غور سے دیکھے تو وہ کہہ سکتا ہے کہ تاحیات نااہلی تو ہے ہی نہیں. اور وہ ایک جج جو کہ ہائی کورٹ کا جج رہا, جو سپریم کورٹ کا جج رہا, جو ہائی کورٹ کا چیف جسٹس رہا, اتنے سالوں میں بھی اس کو سمجھ نہ آئی کہ اس نے 2 فیصلے کر دیے ایک ہی معاملے میں. یعنی یہ کوئی غلطی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس غلطی کی تو کوئی معافی نہیں ہے, اور یہ بڑی سیریس وائلیشن ہے ان ججز کے ان ججز کے لیے. ان ججز نے بہت سیریس وائلیشن. اچھا سر, اس میں عرفان قادری صاحب سوری ٹو انٹرپٹ, لیکن جس قانون کو آپ درست کہہ رہے ہیں اس سے متعلق معزز چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اسی کیس میں یہ کہا کہ یہ آیا کہاں سے, اور دوسرا اتنا بلند معیار کسی انسان کے لیے کیسے ہو سکتا ہے, یعنی کوئی صادق اور امین خود کو کیسے ڈکلیئر کروائے. ڈونٹ یو تھنک یہ صداقت اور امانت والا معاملہ انتہائی سینسیٹیو بھی ہے اور انتہائی یہاں پہ بار اپ کر دیا گیا ہے, جو کہ کسی بھی انسان کے لیے پاسبل ہی نہیں ہے؟ آپ نہیں سمجھتے اس کو ریکنسیڈر ہونا چاہیے یا صادق اور امین کی تلوار رہے؟ اس پہ سب سے اچھا نوٹ جو ہے نا وہ جسٹس آصف کھوسا نے لکھا ہوا ہے اسحاق خاکوانی کیس میں. اچھا, یہ جو آپ سوال کر رہے ہیں اس کا پورا انہوں نے جواب دیا. انہوں نے کہا کہ ایسا یوٹوپین معیار جو ہے آپ ایک انسان کے لیے نہیں رکھ سکتے. یہ تو معیار جو ہے یہ پیغمبروں کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ وہ سجیشس بھی ہوں, وہ رائٹرس بھی ہوں, وہ نان پروفلیگیٹ بھی ہوں, وہ آنےسٹ بھی ہوں, وہ امین بھی ہوں. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ پیغمبروں کے تو شیوا دیتا ہے, ان کو پیغمبروں کا شیوا تو ہو سکتا ہے. ایک عام آدمی میں اتنی ساری چیزیں نہیں ہو سکتی. لہذا جسٹس آصف کھوسا نے تو تب ہی اس سارے معاملے کی نفی کر دی تھی. لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ پاناما کیس میں کیسے سپریم کورٹ نے یہ تاحیات نااہلی کو اپنے ساتھ لگا کے تو میاں نواز شریف کی تاحیات نااہلی کر دی. یہ بڑی حیران کن چیز ہوئی ہے جس کی کہ آج میں سمجھتا ہوں جس غلطی کی تلافی آج جسٹس فائز عیسیٰ کے سپریم کورٹ نے کر دی ہے. سر اس میں ایک ڈیبیٹ اور شروع ہو جاتی ہے عرفان قادر صاحب, اب ذرا اس کا تھوڑا سا ایک سیاسی پہلو بھی دیکھ لیتے ہیں. یقینی طور پر میاں محمد نواز شریف کی واپسی, اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کے معاملات بریت, اور پھر الیکشن سے پہلے ڈیفینیٹلی اس معاملے کا بھی فیصلہ ہونا تھا. لیکن ایک پھر وہ ڈیبیٹ کا آغاز ہو جاتا ہے اس ملک میں, چوزن ون, لاڈلا, عدالتوں کا رویہ, عدالتوں کا جھکاؤ. پھر وہ جو موڈ کی ٹرم خود قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یوز کی, معزز چیف جسٹس صاحب نے, وہ اب آپ کو ہانٹ کرتی, مسلم لیگ نون کو ہانٹ کرتی آپ کو نظر آ رہی ہے, یا کس طرح سے, مطلب ہاؤ وڈ یو لائک ٹو رسپونڈ ٹو دی آرگیومنٹ جو اب شروع ہو جائے گا؟ نہیں, میں آپ کا سوال سمجھ نہیں سکا. مسلم لیگ نون کو کون سی چیز ہانٹ کر رہی ہے اس وقت؟ نہیں, یہ فیصلوں کا اس طرح سے آنا, مطلب ایک ادر سائڈ آف دی اوپینین تو یہ ہوگی نا کہ یہ آپ کے لیے ہو رہا ہے, یعنی وہ 2017 والا معاملہ ترازو کو برابر کریں, وہ ڈیبیٹ اب اس طرف جائے گی. سوال آپ کا غلط ہے. دیکھیں مسلم لیگ جو اس وقت ان کی تو مسلم لیگ نون کی تو ونڈیکیشن ہوئی ہے کہ ان کو غلط فیصلے سے نکال دیا گیا. آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس فیصلے کا فائدہ ہوا یا نقصان ہوا, آپ نے دیکھنا ہے کہ منطقی اعتبار سے یہ فیصلہ صحیح ہے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پرانا سپریم کورٹ جن ججز نے خود یہ غلط فیصلے دیے ہیں وہ بھی تذبذب میں رہے اور انہوں نے دونوں طرف فیصلے دے دیے ہیں. تو اس لیے آج کا جو فیصلہ ہے قانونی اعتبار سے اور منطقی اعتبار سے یہ فیصلہ درست ہے, قطع نظر کہ اس سے سیاسی فائدہ کسی کو ہوتا یا نہیں ہوتا. ججز کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ کس کو سیاسی فائدہ ہو رہا ہے کس کو نہیں. پھر لوگ اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں کہ somebody is on the wrong side of history. تو wrong side وغیرہ کچھ نہیں ہوتا. One should never be on the wrong side of one's functions. آپ بے شک, میں تو ہر وقت تیار رہتا ہوں ٹو بی آن دا رانگ سائڈ آف دا ہسٹری, اگر کہ میں اپنے ضمیر کے مطابق بات کر رہا ہوں. ہمیں اس چیز سے نہیں گھبرانا چاہیے کہ ہم ہسٹری کے غلط طرف چلے گئے, ہمیں اس چیز سے گھبرانا چاہیے کہ ہم ضمیر کی غلط طرف مت جائیں. یقینی طور پہ. اچھا, اس میں ایک چیز اور بھی ہے, ایک لے مین کی حیثیت سے آپ سے آپ کی ماہرانہ رائے جاننا چاہتے ہیں
5 رکنی بینچ کے بعد اس 7 رکنی بینچ کا ڈیفینیٹلی فیصلہ ہے, پارلیمنٹ کی قانون سازی بھی ہے, لیکن وہ 62(1)(f) میں ابھی بھی جہاں آپ کہہ لیجئے کہ مدت نہیں ہے, جہاں باقی آرٹیکلز میں مدت کا تعین ہے, 62(1)(f) میں ان پرٹیکولر نہیں ہے. ڈونٹ یو تھنک کہ اس کو بیس سے ہی کریکٹ کر دیا جائے, ریکٹیفائی کر دیا جائے, تاکہ آئندہ سادہ قانون سازی کے ذریعے کوئی 7 سال یا 10 سال نہ کر رہا ہو, یا اس کو اوپن اینڈڈ رکھنا چاہیے آئندہ پارلیمان اپنے حساب سے؟ اب اوپن اینڈڈ رہا ہی نہیں ہے نا, اس پہ پارلیمان کا لا آ چکا ہے, انہوں نے کہہ دیا 5 سال سے زیادہ نااہلی نہیں ہوگی اس شک کے تحت, وہ تو کہہ دیا ہے, اس میں تو کوئی کنفیوژن ہی نہیں ہے. لیکن وہ سر سادہ قانون سازی سے ریڈو بھی ہو سکتا ہے کیا؟ سادہ قانون سازی سے وہ اگین ریڈو بھی ہو سکتا ہے الیکشن ایکٹ میں ترمیم؟ سادہ قانون سازی کے حساب سے کیوں نہیں ہو سکتی ترمیم؟ بالکل ہو سکتی ہے. تو اس کو ہمیشہ کے لیے اگر کلوزر دینا ہے تو 62(1)(f) میں امینڈمنٹ کر دینا زیادہ بہتر نہیں ہے؟ نہیں, غلط بات یہ ہے, ساری غلط بات ہے. ان لوگوں کو قانون کا پتہ ہی نہیں ہے جو ایسی باتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیں, آپ کوئی بھی قانون کی تشریح کر سکتی ہے پارلیمان جو کہ آئین کے کسی پروویژن کے خلاف نہ ہو. ہاں, اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ 5 سال بھی نہیں ہونی چاہیے, تو وہاں میں آپ کے ساتھ ہوں کہ یہ عدالتیں ہولڈ کر سکتی ہیں آنے والے دنوں میں کہ یہ نہ صرف کہ تاحیات نااہلی نہیں ہونی چاہیے بلکہ 5 سال کی بھی نہیں ہونی چاہیے. یہ بالکل ہولڈ ہو سکتا ہے, یہاں میں آپ کے ساتھ ہوں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ عرفان قادر صاحب, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم, بہت شکریہ, تھینک یو. سابق اٹارنی جنرل عرفان قادر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ان کا کہنا یہی ہے کہ جب فیصلہ آیا تھا تبھی سے جو اسٹوڈنٹ آف لا ہیں یا قانونی معاملات پر باریک بینی سے نظر رکھنے والے ہیں, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ فیصلہ درست نہیں ہے, کیونکہ ایک عدالت کیسے ڈکلیئر کر سکتی ہے کہ یہ نااہلی تاحیات ہوگی. آلدو کہ وقت لگا, لیکن بالآخر 62(1)(f) کے تحت ہونے والی جو نااہلی ہے جسے تاحیات قرار دے دیا گیا تھا, اس کی مدت جو ہے وہ 5 سال کر دی گئی ہے. خود پارلیمان نے یہ راستہ چنا اور اس راستے کے ذریعے سے اب معاملات آگے جا رہے ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی اس کی فیور میں یقینی طور پر فیصلہ دے دیا ہے, تاحیات نااہلی کو کل عدم کر دیا ہے ایک 7 رکنی بینچ نے 6-1 کے تناسب سے. اور اس طرح سے اب آئندہ کبھی بھی 62(1)(f) کے تحت اگر کوئی صادق اور امین نہیں ہوتا, آلدو صداقت اور امانت کے معاملے پر بھی ایک لمبی ڈیبیٹ خود 7 رکنی بینچ میں ہوتی رہی ہے, لیکن پھر بھی کیونکہ آئین میں موجود ہے 62(1)(f) اور صداقت اور امانت کا معاملہ اور رائٹیس ہونے کا معاملہ, تو اگر کوئی نہیں ہوتا تو پھر بھی مدت نااہلی کی 5 سال ہے, تاحیات نہیں ہے. بالکل ایسی عبید, اور جس چیز کی طرف آپ نے اشارہ کیا تھا کہ اگر ہم سیاسی اعتبار سے دیکھیں تو ٹائمنگ کو لے کے یقیناً اب بہت سے سوالات اٹھیں گے, اور مسلم لیگ نون کے حوالے سے یقیناً بہت سی باتیں ہوں گی. ابھی مریم اورنگزیب صاحبہ کا بھی بیان آ گیا ہے, یقیناً تمام مسلم لیگ نون آج خوش ہے کیونکہ نواز شریف اور جہانگیر ترین کی تاحیات جو نااہلی ہے اسے ختم کر دیا گیا ہے. تحریری حکمنامہ بھی سپریم کورٹ نے جاری کر دیا ہے, سیاستدانوں کی نااہلی تاحیات نہیں ہوگی. سپریم کورٹ کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے, اور چیف جسٹس نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس آرٹیکل 184(3) میں کسی کی نااہلی کا کوئی اختیار نہیں ہے. 62(1)(f) کی کوئی قانون وضاحت نہیں کرتا. سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ آئین کا آرٹیکل 62(1)(f) کا خود سے نفاذ نہیں ہوتا, اور آرٹیکل 62(1)(f) کو آئین سے الگ کر کے نہیں پڑھا جا سکتا. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ عدالتی ڈکلیریشن دینے کے حوالے سے کوئی قانونی طریقہ کار موجود نہیں ہے. 5 سال تک کی نااہلی برقرار رہے گی, لیکن جو تاحیات نااہلی ہے اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے. الیکشن ایکٹ کا قانون فیلڈ میں ہے, اکثریتی فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے, اور یہ کہا گیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے کہ الیکشن لڑنا شہریوں کا بنیادی حق ہے, اور کسی سیاستدان کی جو تاحیات نااہلی ہے وہ نہیں ہوگی. تاحیات نااہلی کو ختم کر دیا گیا ہے, اور اس کا جو اثر ہوگا وہ یقیناً نواز شریف صاحب اور جہانگیر ترین کو اس کا اثر ہوگا, فائدہ ہوگا, کیونکہ تاحیات نااہل وہ قرار پائے تھے اور اب ان کی جو نااہلی ہے وہ ختم ہو چکی ہے. انتخابات میں یقیناً وہ حصہ لے سکیں گے, اور تو یہ آخری جو تلوار تھی نواز شریف صاحب کے سر پہ لٹک رہی تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے. قائد نواز شریف کی عدالتی ناانصافی کا سیاہ باب آخری کار ختم ہوا ہے. مریم اورنگزیب یہ کہہ رہی ہیں کہ ایک لاڈلے کو لانے کے لیے منتخب وزیر اعظم کو ہٹانے کی سازش کی گئی ہے. ملک کو معاشی تباہی کی دلدل میں دھکیلنے والے آج مجرم قرار پائے ہیں. تو پہلا جو پہلے ریمارکس مریم اورنگزیب کی جانب سے اس فیصلے کے بعد مسلم لیگ نون کی طرف سے وہ سامنے آ چکے ہیں, اور کیونکہ سپریم کورٹ نے تاحیات نااہلی کیس کا تحریری حکمنامہ بھی جاری کر دیا ہے اور تاحیات نااہلی کو ختم کر دیا ہے. نواز شریف صاحب آل کلیئر ہو گئے ہیں انتخابات کے لیے, بالکل اب وہ تیار ہیں. اور اس سے پہلے بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ جیسے ہی ان پہ جو کیسز تھے ان میں ان کو بریت ملی تو خاصے وہ کانفیڈنٹ نظر آئے, اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. یہ ایک آخری تلوار تھی نااہلی کو لے کے, وہ بھی آج ختم ہو گئی ہے, اور اب وہ باقاعدہ طور پہ انتخابات میں حصہ لیں گے. سپریم کورٹ کے 7 رکنی بینچ نے 5 جنوری کو جو فیصلہ
फैसला महफूज किया था वो पढ़ के सुनाया गया है और आज ये फैसला सुनाया गया है जिसमें कहा गया है कि जो ताहयात नाअहली है उसको कलअदम करार दिया जाता है। 5 साल तक की नाअहली बरकरार रहेगी, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये वाज़े किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली को कलअदम करार दिया और कहा कि इलेक्शन एक्ट का कानून फील्ड में है। अक्सरियती फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन लड़ना शहरियों का बुनियादी हक है और सियासतदानों की जो ताहयात नाअहली है उसको कलअदम करार दिया गया है और इसके साथ ही नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन जो है उनकी नाअहली कलअदम करार पाई है। सुप्रीम कोर्ट ने 6 की अक्सरियत से ये फैसला सुनाया है। जस्टिस याहिया आफरीदी ने इस फैसले से इख्तलाफ किया है। यकीनन जब तफसीली फैसला आएगा तो उनका इख्तलाफी नोट भी सामने आएगा और फिर पता चलेगा कि वो क्या राय रखते हैं। 7 रुकनी बेंच ने 5 जनवरी को ये फैसला महफूज किया था जो कि आज सुनाया गया है। कहा गया था कि जल्द ही ये फैसला सुना दिया जाएगा। इस फैसले के बाद मरियम औरंगजेब की जानिब से रिमार्क सामने आए हैं, उनका रद्द अमल सामने आया है। वो कहती हैं कि एक लाडले को लाने के लिए मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाने की कोशिश की गई है। मुल्क को मौशी तबाही की दलदल में धकेलने वाले आज खुद मुजरिम करार पाए हैं। मरियम औरंगजेब की जानिब से ये जो रिमार्क्स हैं वो सामने आ चुके हैं। आर्टिकल 62(1)F के तहत जो ताहयात नाअहली है उसे ख़त्म कर दिया गया है। तहरीरी हुक्मनामा भी सुप्रीम कोर्ट ने इसके हवाले से जारी कर दिया है। 6 के तनासुब से ये फैसला सुनाया गया। जस्टिस याहिया आफरीदी ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया है। सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 184(3) में किसी की नाअहली का इख्तियार नहीं है। चीफ जस्टिस की जानिब से ये वाज़े कर दिया है और एक बार फिर जो पार्लियामान की सुप्रीमेसी है उसको सुप्रीम कोर्ट ने मुकद्दम करार दिया है और इसके साथ ही जो ताहयात नाअहली है उसे कलअदम करार दिया गया है। आर्टिकल 62(1)F को आइन से अलग करके नहीं पढ़ा जा सकता। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स भी दिए गए हैं। अक्सरियती फैसला और उसकी डिटेल्स भी सामने आ चुकी हैं और 5 साल तक की जो नाअहली है उसको ही बरकरार रखा गया है और जो ताहयात नाअहली है उसको कलअदम करार दिया जाता है। जुल्फ़िकार बदर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। इस फैसले से मुतालिक उनकी राय हम जान लेते हैं। जुल्फ़िकार साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर आज ये फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, यकीनन हम देख रहे हैं कि इससे कुछ जो सियासी जमातें हैं उन्हें बहुत फ़ायदा भी होता है लेकिन लॉन्ग टर्म में यकीनन इसका फ़ायदा बाकी सियासतदानों को भी होगा। किस तरह से देख रहे हैं आप इस फैसले को आज? देखिए ये जो फैसला आया है ताहयात नाअहली के हवाले से आर्टिकल 62(1)F के, ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया है ताहयात नाअहली का। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसके ऊपर हम तो कोई कमेंट नहीं कर सकते लेकिन एक चीज वाज़े नजर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट जब जो चाहता है वो फैसला अपनी मर्जी से अपनी मर्जी के लोगों के लिए करते हैं। इस मुल्क के अंदर जब भी फैसला को किसी के हक में आया है, चाहे वो 8 साल की लिमिटेशन का हो या, तो वो कानून सिर्फ एक शख्स के लिए पूरा कानून चेंज होता है। कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि पाकिस्तान के अंदर किसी और के लिए 8 से 10 साल की लिमिटेशन खत्म की गई हो, किसी और शख्स के लिए ताहयात नाअहली का फैसला किया गया हो या इस तरह के और भी बहुत सारे सियासी फैसले। तो सुप्रीम कोर्ट का बहरहाल फैसला है, हम उसको बड़े अदब के साथ देखते हैं और हम उसकी इज्जत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला दिया, लेकिन फैसला करने वालों को भी ये सोच समझ के फैसला करना चाहिए कि एक फैसला जो करना है उससे आम आदमी का या किसी का मुफाद मजरू तो नहीं होता। ज़ुल्फ़िकार बदर साहब, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यकीनी तौर पर इर्तिक़ा के मराहिल से गुजरते हैं और 5 रुकनी बेंच के फैसले को 7 रुकनी बेंच आगे लेके चला, उसने उसे मुनासिब नहीं समझा, उसे कलअदम कर दिया और 5 साल मुद्दत हो गई। अब इसी तरह सेम इसका पैरेलल ड्रॉ करते हैं ना, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो केस है उस पर यकीनी तौर पर आपका गिला है और आपने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। अब अदालत आज इस रेफरेंस पे अगर फ़ैसला पुराने मामलात से मुख्तलिफ देती है और बिल्कुल जो आपकी प्ली है उसको एक्सेप्ट करती है, तो अब हम इसमें ये भी तो नहीं कह सकते कि ये क्यों किया, पुराने फैसले को ही बरकरार रखें। सो ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, ये चेंज भी हो जाता है। नहीं देखिए ऐसा नहीं होता है। भुट्टो साहब का फैसला अगर चेंज करना हो, भुट्टो साहब का फैसला प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने उस वक्त जो है वो एक रेफरेंस भेजा था और सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट की थी कि आप इस केस को सुने। उस केस के सुनने में बहुत सारी कबाहतें और प्रॉब्लम थी, इस वजह से इतना टाइम सुप्रीम कोर्ट ले रही है। अदरवाइज आप देखेंगे 2000 का फैसला 2009 में 7-8 में जब फैसला होता है, सुप्रीम कोर्ट का एक तरीकाकार तय है कि इस मुल्क में 3 साल के बाद लिमिटेशन के लग जाती है और उस लिमिटेड टाइम पीरियड के बाद आप कोई भी फैसला अगर कोई अपील में ना आया हो या रिव्यू में ना आया तो उसको
ذوالفقار بدر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور یہ بیسکلی جو اس میں آپ کہہ لیجئے پلی تھی یا 62(1)F کا معاملہ تھا، جہاں تک میری معلومات ہے یا جو میری نالج ہے، اس میں سمیع اللہ بلوچ کا یہ کیس تھا، اور پھر عدالت نے رجسٹرار آفس کے ذریعے ایک اشتہار دیتے ہوئے 62(1)F کے فریقین سے متعلق کہا تھا کہ اگر، کیونکہ یہ ایک اوپن سماعت ہے، اس میں کوئی آنا چاہتا ہے تو پھر دیگر فریقین بھی اپنی درخواست دائر کر سکتے ہیں۔ تو بیسکلی یہ کیس سمیع اللہ بلوچ کا تھا، اور سمیع اللہ بلوچ کے معاملات جو عدالت تک وہ لے کے گئے، سپریم کورٹ آف پاکستان تک، ان کو ایڈریس کیا گیا، تو باقی کئی لوگوں کے معاملات ایڈریس ہو گئے، کیونکہ 62(1)F کا کوئی ایک متاثرہ شخص تو یہاں پر ہے نہیں، تو 62(1)F کے جتنے متاثرین تھے ان سب کے لیے یہ فیصلہ آ گیا سمیع اللہ بلوچ کے کیس سے۔ تو یہ بات درست ہے کہ میاں محمد نواز شریف کی جو اپیل ہے وہ یہ میاں محمد نواز شریف کی اپیل نہیں تھی یا جہانگیر خان ترین کی اپیل نہیں تھی، کیونکہ وہ اپنی جو مدت تھی اس کی اپیل کی اس کو گنوا بیٹھے تھے، لیکن سمیع اللہ بلوچ کیس میں یہ فیصلہ ہوا ہے، اور سمیع اللہ بلوچ کیس کے ذریعے 62(1)F کے معاملے کو ایڈریس کیا گیا ہے۔ جی ہاں، اور اس فیصلے سے یقیناً نواز شریف صاحب کو بھی فائدہ پہنچا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جہانگیر ترین صاحب کو بھی فائدہ پہنچا ہے۔ انتخابات کے لیے وہ اہل قرار پائے ہیں۔ سپریم کورٹ کے 7 رکنی بینچ نے 5 جنوری کو یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ مریم اورنگزیب صاحبہ کا بھی رد عمل سامنے آ گیا، وہ کہہ رہی ہیں کہ ملک کو معاشی تباہی کی دلدل میں دھکیلنے والے آج خود مجرم قرار پائے ہیں۔ یقیناً مسلم لیگ نون آج خوش ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جب نواز شریف صاحب کو بریت ملی تھی تو مسلم لیگ نون کی جانب سے واضح موقف سامنے آیا تھا۔ یقیناً وہ خوش تھے، اور امید انہیں تھی عدالتوں سے بھی کہ جو نااہلی کے حوالے سے ایک تلوار لٹک رہی ہے ان کے سر پہ، وہ بھی ہٹے گی اور ان کے حق میں فیصلہ آئے گا۔ تو یقیناً آج ان کے حق میں فیصلہ آیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ سیاستدانوں کی نااہلی جو ہے وہ تاحیات نہیں رہے گی، 5 سال تک کی نااہلی یقیناً برقرار رکھی گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے 6 کے تناسب سے یہ فیصلہ سنایا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے اس اکثریتی فیصلے سے اختلاف کیا ہے، اور اختلافی نوٹ بھی ان کی جانب سے جاری کیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جو ریمارکس تھے وہ بڑے امپورٹنٹ تھے۔ انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 62(1)F کو آئین سے الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا، اور عدالتی ڈکلیریشن دینے کے حوالے سے کوئی طریقہ کار موجود نہیں ہے۔ تو 5 سال تک کی جو نااہلی ہے وہ برقرار رکھی گئی ہے۔ پارلیمنٹ کا جو فیصلہ تھا اس کو سپریم رکھا گیا ہے، اسے مقدم جانا گیا ہے، اور آرٹیکل 62(1)F کے تحت جو نااہلی تھی اس کو، جو تاحیات نااہلی تھی اس کو ختم کر دیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ الیکشن لڑنا ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ اس کے ساتھ ہی نواز شریف اور جہانگیر ترین کی جو تاحیات نااہلی ہے وہ بھی ختم ہو گئی ہے۔ 6 کے تناسب سے یہ اکثریتی فیصلہ آج آیا ہے، اور جسٹس یحییٰ آفریدی نے اس سے اختلاف کیا ہے اور اختلافی نوٹ بھی جاری کر دیا ہے۔ ایک اہم فیصلہ جو کہ محفوظ کیا گیا تھا، کہا گیا تھا کہ جلد یہ فیصلہ سنایا جائے گا، وہ فیصلہ آج سنا دیا گیا ہے انتخابات سے پہلے۔ یقیناً اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور دیگر سیاسی جماعتوں کی جانب سے جس طرح سے ابھی ذوالفقار بدر صاحب سے ہماری بات ہو رہی تھی، تو یقیناً اب پوائنٹ آؤٹ بھی کیا جائے گا، کچھ باتیں بھی کی جائیں گی، تنقید کا نشانہ بھی بنایا جائے گا ٹائمنگز کو اسپیشلی لے کے، کیونکہ انتخابات سے پہلے اس کا فیصلہ آیا ہے، اور انتخابات سے پہلے جن کو سیاسی فائدہ ہوا ہے، یقیناً اب دوسری سیاسی جماعتوں کی جانب سے کچھ تنقید کا نشانہ تو بنایا جائے گا، کیونکہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے جب کسی بھی جماعت کے حق میں فیصلہ آتا ہے تو دوسری جماعتوں کی جانب سے کچھ اختلافات سامنے آتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے پاس آرٹیکل 184(3) میں کسی کی نااہلی کا اختیار نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے یہ کہا ہے کہ 62(1)F کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، کوئی قانون اس کی وضاحت نہیں کرتا ہے۔ آئین کا آرٹیکل 62(1)F کا خود سے نفاذ بھی نہیں ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ 62(1)F کو آئین سے الگ کر کے نہیں پڑھا جا سکتا۔ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ دوران سماعت چیف جسٹس کی جانب سے بڑے امپورٹنٹ ریمارکس سامنے آئے تھے، اور خاص طور پہ صادق اور امین کو لے کے ان کے کافی تحفظات تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ کوئی بھی انسان اس پیراہے پر پورا نہیں اترتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو 5 جنٹل مین ہیں ان کی دانش 326 کی پارلیمان پر کیسے غالب آ سکتی ہے، پارلیمنٹ کے فیصلے کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھا جائے۔ ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ آئین میں کہاں لکھا ہے کہ نااہلی کی سزا تاحیات ہوگی، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جب موڈ میں ہو تو تاحیات نااہلی کر دیں، اور جب موڈ میں نہیں ہے تو نااہلی ختم کر دیں۔ چیف جسٹس کی جانب سے یہ دوران سماعت ریمارکس دیے گئے تھے، اور آج یہ فیصلہ جب سنایا گیا ہے تو جو تاحیات نااہلی ہے اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے، 5 سال کی جو نااہلی ہے اس کو برقرار رکھا گیا ہے۔ اور یہ بھی چیف جسٹس نے کہا تھا کہ پارلیمنٹ نے مدت نہیں لکھی تو نااہلی تاحیات کیوں، یہ سوال ان کی جانب سے کیا گیا تھا۔ تاحیات نااہل کرنا اسلام کے خلاف ہے، ان کی جانب سے دوران سماعت
یہ بھی ریمارکس دیے گئے تھے، اور وہ فیصلہ جو کہ محفوظ کیا گیا تھا یہ تمام ریمارکس کے بعد اور تمام جو عدالتی کارروائی تھی اس کے بعد محفوظ کیا گیا تھا فیصلہ، وہ آج سنایا گیا ہے۔ 6 کے تناسب سے اکثریتی فیصلہ نے اختلافی نوٹ بھی جاری کر دیا ہے۔ سیاستدانوں کی نااہلی تاحیات نہیں ہوگی، سپریم کورٹ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس فیصلے کے ساتھ نواز شریف اور جہانگیر ترین کی جو نااہلی ہے وہ بھی کالعدم قرار پائی ہے اور انتخابات کے لیے وہ اہل قرار پا چکے ہیں۔ آئین کا آرٹیکل 62(1)(f) کے جس کے تحت 28 جولائی 2017 کو میاں محمد نواز شریف کو نااہل قرار دیا گیا تھا، اور بعد میں اس نااہلی کی مدت جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے تاحیات مقرر کی تھی 5 رکنی بینچ نے۔ اس 5 رکنی بینچ کے فیصلے کے بعد میاں محمد نواز شریف تاحیات نااہل تصور ہوئے، جہانگیر خان ترین تاحیات نااہل تصور ہوئے۔ البتہ پارلیمنٹ نے قانون سازی کے ذریعے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے ذریعے اس نااہلی کی مدت کو 5 سال مقرر کیا، اور اس 5 سالہ مدت کے مقرر ہو جانے کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کے 7 رکنی بینچ نے بھی جس نے 62(1)(f) کی جو نااہلی کی مدت تھی اس کا تعین کیا، اس میں 5 سال ہی جو پارلیمنٹ نے قانون سازی کی ہے اسے برقرار رکھا، کیونکہ 62(1)(f) ایک اوپن اینڈڈ معاملہ تھا، کسی قانون کے ذریعے اس کی وضاحت موجود نہیں تھی کہ نااہلی کی مدت کیا ہے۔ آئین کے آرٹیکل 62 میں جہاں مجلس شورا کے لیے یعنی پارلیمنٹ کے لیے کسی شخص کے نااہل ہونے کی وجوہات یا توجیحات پیش کی گئی ہیں، وہاں ہر وجہ کے ساتھ اس کی نااہلی کی ایک مدت بھی ہے، لیکن اس 62(1)(f) میں یہ مدت نہیں ہے، اوپن اینڈڈ معاملہ ہے، اور پھر کسی قانون سازی کے ذریعے، سادہ قانون سازی کے ذریعے، ذیلی قانون سازی کے ذریعے بھی اس معاملے کو ایڈریس نہیں کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے 62(1)(f) کے تحت ہونے والی نااہلی کو تاحیات نااہلی ڈکلیئر کیا تھا۔ البتہ اب 7 رکنی بینچ کے ذریعے یہ تاحیات نااہلی کالعدم قرار پائی ہے۔ پارلیمنٹ نے جو طریقہ کار وضع کیا ہے، 5 سالہ مدت مقرر کی ہے کسی بھی شخص کی نااہلی کی 62(1)(f) کے تحت، وہ 5 سال ہے، تو اس طرح سے 28 جولائی 2017 کو ہونے والی جو نااہلی ہے میاں محمد نواز شریف کی، وہ 2022 میں آ کے مکمل ہو گئی، اور اب میاں محمد نواز شریف الیکشن لڑنے کے بھی اہل ہیں، اور الیکشن جیت کر پھر وہ یقینی طور پر اگر وزیر اعظم منتخب ہونا چاہتے ہیں تو وزیر اعظم بھی منتخب ہو سکتے ہیں 4تھی بار۔ اس فیصلے کا جو ڈائریکٹ آپ کہہ لیجئے کہ فائدہ ہے وہ قائد مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف کو ہے، اس کے علاوہ اس کا فائدہ جہانگیر خان ترین کو ہے۔ تو اس طرح سے پاکستان کے 2 سیاسی لیڈرز اور 2 سیاسی جماعتوں کے سربراہان، ایک نے تو حال ہی میں اپنی سیاسی جماعت بنائی ہے استحکام پاکستان پارٹی، جہانگیر خان ترین، تو وہ البتہ اہل قرار پائے ہیں، میاں محمد نواز شریف اہل قرار پائے ہیں۔ عبد القادر بلوچ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر سیاستدان ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے۔ جنرل صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ یقینی طور پر معاملات بڑے مبہم سے تھے، اور آج بالآخر سپریم کورٹ آف پاکستان کے ذریعے ان معاملات کو ایڈریس کر دیا گیا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ونس فار آل ایڈریس ہو گئے، یا آئندہ بھی سیاستدان ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کے لیے 62(1)(f) کا سہارا آسرا لیتے رہیں گے؟ لیکن جی، سیاستدان آپ کہہ سکتے ہو بنیادی طور پر آئین میں جو امینڈمنٹ آئی تھی یا یہ جو شکیں ڈالی گئی تھی 62 اور 63 کے آرٹیکلز، یہ تو لیجسلیچر نے ڈالے تھے، اس میں عوامی نمائندوں کا قصور کسی قسم کا نہیں تھا، جنرل ضیاء الحق کے دور میں ہی آئے تھے۔ اب جہاں تک صادق اور امین ہونے کا تعلق ہے، جس طرح کے وہاں پر آئین میں لکھا ہوا ہے اور جو شرائط ہے اس میں تو میرے خیال میں سوائے رب پاک کے اور حضور پاک کے اور صحابہ کے آئی ڈونٹ تھنک کوئی انسان اس کے مطابق فٹ بیٹھ سکتا ہے، لیکن وہاں پر بھی اس کو چھوڑ دے جو لکھا ہے، جو اپنی جگہ پہ، لیکن عوام تھی وہاں پر یہ تو نہیں تھا کہ کتنے عرصے کے لیے ڈسکوالیفائی کیا، وہ دیا نہیں تھا۔ وہ ایک جج صاحب نے اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے ایک پولیٹیکل پارٹی کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے اس نے ایک ججمنٹ دی اور اس نے حیات والی کہانی ڈال دی، اور اس کو انہوں نے انڈو کر دیا پارلیمنٹ نے۔ آپ کے پارلیمنٹ وہ پارلیمنٹ ہے، یہ آئین کو بھی پارلیمنٹ بناتا ہے، اور آئین میں امینڈمنٹ بھی پارلیمنٹ کے ذریعے سے ہوتے ہیں۔ 2/3 میجارٹی اس کی جب ہو جاتی ہے تو کسی بھی اس کی آرٹیکل کو آپ رائٹ اور لیفٹ کر سکتے ہو، اس کی انٹرپریٹیشن کر سکتے ہو۔ جہاں ابہام ہو وہی سی آئین میں لکھا ہوا ہے کہ معاملے کو سپریم کورٹ کو ریفر کیا جا سکتا ہے۔ ابھی سپریم کورٹ کو ریفر کیا گیا، آدھے سے زیادہ اس کے ججز میں بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کوئی ججمنٹ دی ہے، تو میرے خیال میں اس ججمنٹ میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور ایک ابہام ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس کے بعد یہ گنجائش نہیں ہوگا کہ اس
قسم کی چیز لوگوں کو مجبوراً جھوٹ بولنے پہ مجبور کیا جائے. اس کے ڈر کے مارے لوگوں نے کیا کیا جھوٹ نہیں بولے. عورتوں نے وہاں پر مدرسوں سے سرٹیفکیٹ دیے, لوگوں نے جس کا کوئی تعلق دین سے تعلق ہی نہیں تھا, ایک لفظ قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتے تھے, تب بھی دائیں بائیں سے سرٹیفکیٹ اور یہ اور وہ لے کے, اور کیا کیا نہیں کہا گیا. یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں. میرے خیال میں ایک غلطی تھی, اس کو دور کی گئی, اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم پھر ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کی یقینی طور پر. اچھا, اس میں عبدالقادر بلوچ صاحب, جنرل صاحب, اس میں ایک چیز مسلسل جو اس سماعت کے دوران بھی بار بار اٹھائی گئی, جس طرف آپ نے بھی اشارہ کیا, وہ یہ کہ یہ آیا کہاں سے. ڈیفینیٹلی جنرل ضیاء نے اس کو انٹروڈیوس کروایا. آپ نہیں سمجھتے کہ آئندہ آنے والی پارلیمنٹ پر یہ بڑی بھاری ذمہ داری ہے, کیونکہ اس کے وکٹمز وہاں پر موجود ہوں گے, نون لیگ خود ہوگی, استحکام پاکستان کا بھی کچھ شیئر ہوگا ڈیفینیٹلی عوامی ووٹ کے ذریعے. پارلیمنٹ پر کتنی بھاری ذمہ داری. جی سر, اگر آئندہ آنے والی پارلیمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ جی یہ تو ہونا چاہیے فار لائف, اور یہ غلط بات کی گئی ہے, آئین کی پریویلیج ہے, وہ ان کی پریویلیج ہے پارلیمنٹ کی, وہ 2/3 میجارٹی کے ساتھ اس کو انڈو کرتے ختم کر. یقینی میں طور یہ کہتا ہوں کہ ان شکوں کو, دونوں آرٹیکلز کو ختم کرنا چاہیے, اس کی گنجائش نہیں ہونا چاہیے. میرا بنیادی سوال یہی تھا کہ جو ڈکٹیٹر کے ذریعے یا آمریت کے ادوار میں آئی ہوئی جو ترامیم ہیں, یا ترامیم بھی تو نہیں کہہ سکتے انہیں, جو انٹروڈیوس کروائی گئی, پھر عدلیہ نے اس پہ اسٹیمپ کر دیا, اس سارے کو ریکنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے. ڈو یو تھنک کہ ساری سیاسی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ ڈکٹیٹر نے مختلف اوقات میں اس قسم کے قوانین لائے ہیں. ایبڈو کی کہانی اگر آپ چھوٹے ہو, ہمارے دور میں, ہم تو خیر اس وقت اسکول کالج میں پڑھ رہے تھے, وہ ایک جنبش کلب, انہوں نے سارے سیاستدانوں کو جو ہے نا انہوں نے ڈسکوالیفائی کر دیا ایبڈو, اور ابھی یہ انہوں نے 62-63 کر کے پھر سیاسی لوگوں کے لیے دروازے پکے بند کر دیے. تو یہ اس قسم کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں ڈکٹیٹر جب آ جاتے ہیں اپنے مرضی کو لوگ لانے کے لیے. آپ کو پتا ہے جنرل ضیاء الحق صاحب نے اپنے مجلس سے شورا بنائی, اپنی یہ کہانی وہ کہانی, اور سیاسی لوگوں کو باہر کرنے کے لیے اس نے وہ کر دیا تھا, وہ جو کارروائی کی تھی تو کر دیا تھا. اس میں سر وہ جو سیاسی اینڈ سے بھی کوئی پارلیمنٹ اس قسم کی کارروائی کرے گا جہاں پر ان چیزوں کو وہ ٹچ کرے ہمارا. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں سیاستدانوں کے اینڈ سے بھی آپ نہیں سمجھتے کہ کچھ رہ جاتا ہے معاملہ, وہ بھی بار بار اس دروازے کی طرف جاتے ہیں اور پھر اس دروازے کے ذریعے شارع دستور پر ہی تکون کے نیچے پہنچ جاتے ہیں. تو اس ایکسپلائٹیشن کے سلسلے کو آپ سمجھتے ہیں کہ اب رکنا چاہیے ہماری پارلیمانی سیاست میں, ختم ہونا چاہیے. میچورٹی بڑی ہم لوگوں نے شو کیا, چیز کے گھات ہوتی ہے میرے خیال میں, کافی ہو گیا, بہت مذاق کیا گیا آئین کے ساتھ, اس ملک کے ساتھ بہت مذاق کیا گیا. حقیقت کی طرف ہمیں واپس آنا چاہیے, اور دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے, جو جس طریقے سے قوانین کا احترام کیا جاتا ہے, آئین کا احترام کیا جاتا ہے, رول آف دا لا کی کارروائی کی جاتی ہے. ہمارے ملک میں تو سب سے بڑا پرابلم اس وقت رول آف دا لا نہیں ہے, قانون کے پرانی اراج ہے, سب کچھ ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو اس چیز سے بچنے کی ریکوائرمنٹ ہے, میرے خیال میں ہو جائے گا ٹھیک انشاءاللہ. چلیں, ہو جائے گا ٹھیک, آپ پر امید ہے. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. لیفٹنٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقادر بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, سینئر سیاستدان ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے, اور بنیادی نقطہ یہی ہے کہ ہمیں قوانین کا احترام کرنا ہوگا, جو آئین ہے ہمیں اس کے تحت چلنا ہوگا, اس میں سے اپنے لیے راستے تلاش نہیں کرنا ہوں گے, کیونکہ جب ہم ان راستوں کو تلاش کرنا شروع کرتے ہیں تو یقینی طور پر فار دا ٹائم بینگ ہمیں راستہ مل تو جاتا ہے, اور پھر 28 جولائی 2017 کو کوئی نااہل بھی ہو جاتا ہے, کوئی بلیک لا ڈکشنری کا بھی استعمال ہو جاتا ہے, سہارا ہو جاتا ہے, پھر فار لائف بھی آپ اسے ڈکلیئر کر دیتے ہیں. لیکن وقت جو ہے وہ بعد میں جب ان سارے معاملات کو دوبارہ دیکھتا ہے, یا معزز جج صاحبان ان معاملات کو دوبارہ دیکھتے ہیں, یا پارلیمنٹ دوبارہ مڑ کر دیکھتی ہے اور ریکٹیفائی کرنا چاہتی ہے چیزوں کو, تو وہ درست ہو جاتے ہیں. غلطی ہمیشہ غلطی رہتی نہیں, تو اس نے درست ہونا ہوتا ہے. تو اگر یہ 62(1)(f) کے تحت جو معاملات ایک عمومی رائے میں یہ غلط ہوئے تھے اس وقت, تو اس کو آج جو ہے وہ درست کر دیا گیا ہے. جنرل قادر بلوچ صاحب کی گفتگو آپ کے سامنے ہے, اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کا موقف آپ کے سامنے ہے. عرفان قادر صاحب کو آپ نے سنا کہ یہ بنیادی طور پر فار لائف ہونا نہیں چاہیے تھا. تو چلے, جو چیز جو انٹرپریٹیشن 5 رکنی بینچ کی تھی اسے آج 7 رکنی بینچ نے آپ کہہ لیجئے ختم کر دیا, اور اس تاحیات نااہلی کے چیپٹر کو ہمیشہ کے لیے کلوز کر دیا. سیاستدانوں کے لیے ڈیفینیٹلی اٹس اے سائے آف ریلیف. سیاستدان جو ہیں وہ یقینی طور پر اب تاحیات نااہل نہیں ہوں گے, لیکن سیاستدانوں کو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ نااہل ہوتے کیوں ہیں,
اور انہوں نے اس نااہلی کے دروازے کو بنیادی طور پر اپنے لیے ہمیشہ ہمیشہ بند کرنا ہوگا. اس میں سے گنجائش نکالنے والوں سے بھی انہیں بات کرنا ہوگی کہ ایسا نہ کریں. بالکل ایسا ہی ہے. ابھی ہم اس جماعت کی بات کر لیتے ہیں جو کہ سانحہ 9 مئی سے لنک کرتی ہے. سانحہ 9 مئی کی ایک اور ویڈیو ناقابل تردید شواہد کے ساتھ منظر عام پر آ گئی ہے. خصوصی جماعت کے تقریب کاروں کی شرپسندی سے اسپتال تک محفوظ نہیں رہے ہیں اور ویڈیو میں مخصوص سیاسی جماعت کے شرپسند عناصر آرمڈ فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی راولپنڈی میں شرمناک انداز میں دھاوا بولتے نظر آ رہے ہیں. اسپتال کے اندر اور باہر توڑ پھوڑ اور آگ کی وجہ سے پھیلے دھوئیں کے دلخراش مناظر بھی ویڈیو میں دیکھے جا سکتے ہیں, جبکہ سی سی ٹی وی میں شرپسند عناصر قیمتی طبی آلات اور اسپتال کے دیگر ساز و سامان کو نقصان پہنچاتے اور لوٹ مار کرتے ہوئے بھی واضح نظر آ رہے ہیں. تو یہ ایک اور ویڈیو منظر عام پر آ گئی ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح سے اب ان کی گرفتاری عمل میں لائی جاتی ہے, کیونکہ سی سی ٹی وی کیمرہ میں کافی واضح یہ شواہد مل چکے ہیں. ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. نیوز روم سے اجازت دیجیے, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل.